यूं तो मैंने अपनी पुलिस की तवील सर्विस के दौरान बेशुमार मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया और बहुत से मुजरिमों को उनका काउंटर करके मौत के घाट भी उतारा। आज तक मेरे दिल में कभी भी मुजरिमों के लिए हमदर्दी का अंसर पैदा नहीं हुआ। आज तक न ही किसी भी मुजरिम के सामने मैं खौफजदा हुआ था। हमेशा उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी सरकोबी की। बचपन से मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत बहुत ही अच्छी की थी, जिसकी वजह से मैं नमाज और रोज़े का पाबंद हो गया। हमेशा नमाज वक्त पर अदा करना मेरी पहली तरजीह रही थी। मेरे नाना अपने वक्त के बड़े आलिम दीन थे। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे नाना ने मेरी वालदा से कहा था कि अगर ये नमाज की पाबंदी करता रहा और अल्लाह का खौफ इसके दिल में रहा तो दुनिया की कोई ताकत इसको शिकस्त नहीं दे सकेगी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी पहली पोस्टिंग धामनगर में हुई थी। शुरू से ही मुझे पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक था। इस शौक की वजह सिर्फ इतनी थी कि स्पाई फिल्मों में हीरो को जब भी पुलिस वाले का रोल करते देखता तो मेरे दिल में भी पुलिस ऑफिसर बन जाने का शौक पैदा होता, जो कि वक्त के साथ साथ मेरा जुनून भी बन गया था। फिर वक्त से पहले मैंने ये सबक लिया कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। इंसान के अंदर उस मकसद को हासिल करने का हौसला होना ज़रूरी है। उसके बाद मंजिलें अज खुद आसान हो जाती हैं। मुकाबले का इम्तहान जब मैंने अच्छे नंबरों से पास किया तो सारे घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि अब पुलिस की नौकरी के लिए सारे रास्ते आसान हो गए थे। तकर्रुरी नामे में ओहदा देखते ही मैंने फैसला कर लिया था कि पुलिस की सर्विस के तकाज़ों को पूरा करने में कभी भी बखुल से काम नहीं लूंगा। उस रोज़ घर वाले बेहद मसरूर थे। दिन भर गरीबों में मिठाई तकसीम होती रही। फिर शाम को वालिद साहब ने बुलाकर मुझे बहुत सी नसीहतें करते हुए ईमानदारी से काम करने की तलकीन की। मेरी वालदा को मेरी पुलिस मुलाजमत एक आंख नहीं भा रही थी। कदरे तिनक कर मुझसे मुखातिब हुई थी। एक बात याद रखना जफर अली खान, तुम खालिस पठान की औलाद हो। पठान वो होता है जो गोली सीने पर खाता है, पीठ दिखा के भाग नहीं जाता, और भाग जाना मर्दों का शेवा नहीं। हमेशा हालात कैसे भी हों, हार मत मानना। आप फिक्र ना करें अम्मी जान, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब तक मेरी पोस्टिंग के ऑर्डर्स नहीं आ गए तब तक मेरी और अम्मी के दरमियान यही बहस चलती रही। उसके बाद मेरी पोस्टिंग होते ही मैंने रवानगी पकड़ ली। जिस रोज़ मैं धामनगर रवाना हो रहा था, अम्मी ने तावीज़ नुमा लॉकेट मेरे गले में डाल दिया था। मेरी दरियाफ्त करने पर मेरी वालदा ने कहा था कि यह अक्सी कुरान मजीद है, हर परेशानी में अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ शामिल होगी। धामनगर मेरी तवक्कुआत के बरक्स नहायत ही दिलचस्प जगह साबित हुई थी। यहाँ ज़्यादातर हिंदू आबादी थी। पुरफजा और शिकार के लिए नहायत ही दिलचस्प जगह थी। धामनगर में सफ़ेद बर्फानी का रीछ का शिकार आसानी मिल जाता था, जबकि नीलगाय, बारासिंगा और दूसरे जंगली दरिंदों का शिकार भी खेला जाता था। धामनगर चूंकि बड़ी जगह ना थी, इसलिए 3 दिनों में अच्छी तरह से उस जगह का जायजा ले लिया था। उन दिनों मेरा क़याम एक औसत दर्जे के होटल में था और मैं क़याम के लिए किसी मुस्तकिल जगह की तलाश में था जहां मैं सुकूनत इख्तियार कर सकूं। एक इस्तकबालिया पार्टी में मेरा तारुफ शहर के मोअज़्ज़िज़ीन से कराया गया। मैं लोगों से हाथ मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि मेरी मुलाकात रामदास से हुई। रामदास धामनगर का एक बड़ा सरमायादार था, निहायत शरीफ और ईमानदार इंसान था। रामदास ने मुझे अपने एक घर में रहने की ऑफ़र दी, जो उन दिनों खाली था, लेकिन मैंने उसको किराए के लिए कहा, जो उसने बड़ी खूबसूरती से मना कर दिया। मैंने साफ कह दिया कि मैं भी इस तरह मकान में नहीं रह सकता जहां मुझे मुफ्त में रहना पड़े। तो उसका जवाब था, इंस्पेक्टर साहब, हम तो पैदा ही सरकारी मुलाजमीन की खिदमत के लिए हुए हैं। मैंने भी हंसकर जवाब दिया, रामदास जी, मैं तो आर्जी तौर पर रहना चाहता हूं। जब तक सरकार की तरफ से कोई घर अलॉट नहीं हो जाता, इतने कलील अरसे के लिए मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। क्यों आप सेवक को गुनाहगार करना चाहते हैं? किराया तो हम आपसे नहीं ले सकते, तो फिर हम आपके घर पर नहीं रह सकते। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरी बात पर रामदास चंद लम्हों तक खामोश रहा और फिर कहने लगा, ऐसा करते हैं कि आप आधा किराया दे देना। हाँ, ये ठीक है, मैंने हामी भरते हुए जवाब दिया। उसके बाद 2 दिन के अंदर मैं अपना सामान उठाकर उसके घर में शिफ्ट हो गया। घर काफ़ी बड़ा और कुशादा था, साथ ही हवादार भी। रामदास के मकान में रहने की वजह से मेरी रामदास से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, जो कि गुजरते वक्त के साथ ही मजबूत होती चली गई। रामदास को आगे तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, मगर अपने वालिद के इंतकाल के बाद
اس نے ساری توجہ اپنے کاروبار پر مرکوز کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر پایا تھا۔ رام داس کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور میں نے چارج بھی لے لیا تھا۔ 2 ماہ کے اندر ہی میں نے اس علاقے کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا تھا اور بڑے بڑے افسران سے صاحب سلامت بھی پیدا کر لی تھی۔ رام داس کو پارٹیاں دینے کا بہت شوق تھا۔ شہر کے شرفا میں رام داس پارٹیاں دیتا ہی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے فون کیا کہ آج اس کی طرف سے اس کے بنگلے پر ایک پارٹی ہے، تو میرا پہلا سوال یہی تھا، ابھی 2 ہفتے پہلے تو تم نے ایک پارٹی دی تھی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے دی تو تھی، مگر یہ پارٹی کچھ خاص ہے۔ اس پارٹی میں میری ایک فرینڈ آنے والی ہے جو بہت خاص ہے، رام داس نے جواب دیا۔ جواب دیتے وقت وہ مسکرایا ضرور تھا۔ جناب، تو یہ بات ہے، گرل فرینڈ بھی بنا لی اور ہم کو بتایا بھی نہیں؟ تم پولیس والے ہو، پتہ لگا لیتے ہو؟ رام داس ہنس کر بولا۔ اچھا، آج شام کو آ جانا اور وقت پر ہی آنا۔ ضرور، میں نے مسکرا کر کہا۔ شام کے وقت میں رام داس کی پارٹی میں پہنچ گیا۔ پارٹی میں رام داس نے میری ملاقات ایک خاتون سے کروائی جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر کوئی 24 یا 25 سال کے آس پاس تھی۔ چہرہ نہایت ہی دلکش تھا۔ اس نے ہلکے پیازی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ جیسے ہی میری اور اس کی نظریں ملیں، نہ جانے کیوں میں نے ایک عجیب طرح کی سنسنی دوڑتی محسوس کی۔ اس طرح کا تجربہ میرے لیے پہلی بار تھا، بلکہ مجھے اپنے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں زیادہ دیر تک اس سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ ان آنکھوں میں مجھے عجیب پراسرار سی چمک محسوس ہوئی تھی۔ انجانے خوف سے میں کانپ اٹھا تھا۔ جلدی سے میں نے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ کیسی لگی بھائی تم کو اپنی بھابھی؟ رام داس میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا۔ بھابھی؟ کیا مطلب، تم نے شادی کر لی ہے کیا؟ ارے نہیں یار، بس ہاں بہت جلد کر دوں گا، لیکن شادی میں آنا ہوگا۔ کیا نام ہے بھابھی آپ کا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ زرتاج ہے بھائی اس کا نام، نواب خاندان سے تعلق ہے اس کا۔ اس کی جگہ رام داس بول پڑا۔ یار تم بھابھی کو بھی تو بولنے دو، میں نے کہا۔ ابھی آپ اس کو بولنے دیں، شادی کے بعد صرف میں ہی بولوں گی، زرتاج مسکرا کر بولی۔ اس کی بات سن کر رام داس نے زوردار قہقہ لگایا اور زرتاج کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب بھی تو تم ہی بولتی ہو نا، میں کہاں بولتا ہوں؟ جواباً زرتاج مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی ہی جاندار تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ زرتاج کا تعلق اگر نواب خاندان سے ہے تو پھر ایک غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، کیونکہ نواب گھرانے میں زیادہ تر حسب و نسب کو فوقیت دی جاتی ہے۔ لیکن رام داس تو ہندو تھا۔ بات تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پارٹی جاری رہی، لوگ کھاتے پیتے رہے، شراب اور مشروبات کا دور چلتا رہا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، زرتاج رام داس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جہاں وہ جاتا اسی جگہ پہنچ جاتی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ زرتاج کی شخصیت جو نظر آتی ہے وہ ہے نہیں۔ پارٹی ختم ہو گئی اور میں گھر آ گیا۔ مجھے ڈیوٹی کرتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران دھام نگر میں امن و امان کی صورتحال بہتر رہی اور کوئی بھی کیس نہ آیا۔ البتہ چوری چکاری کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں جو کہ میں بآسانی حل کر لیا کرتا تھا۔ لیکن ایک کیس آیا جس کا تعلق میرے دوست رام داس اور زرتاج سے تھا، جس نے میری اپنی نجی زندگی کو بھی متاثر کیا تھا۔ ہوا یوں کہ گھر سے امی کا فون کالز کا تانتا بن چکا تھا۔ امی مجھ سے کچھ دن آنے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ ظاہر ہے میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ والد صاحب بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی جو کہ کسی نواب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ امی چاہتی تھیں کہ میں لڑکی کو دیکھ لوں تاکہ بات پکی کی جا سکے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جو آپ کی مرضی ہو کر لیں، مجھے آپ کا فیصلہ ہر صورت میں منظور ہے۔ میں نے تو لڑکی دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی پر ہی ان معاملات کو چھوڑ دیا تھا۔ جو بھی ہوگا امی خود ہی کریں گی۔ میں نے امی سے 15 روز کے بعد آنے کو کہا تھا۔ چنانچہ میں نے فوراً چھٹی کی درخواست جمع کرا دی، جو کہ فوراً منظور بھی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اس کو جلد یا بدیر مل کر رہتا ہے۔ ہر اچھائی، برائی یا حادثات کا نصیب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس دن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کار کا سفر میری زندگی کے راستے ہی بدل دے گا
اور ایک ایسی کہانی کو جنم دے گا جو کہ بہت زیادہ ہولناک ہے تو میں کار سے نہیں بلکہ ٹرین کا سفر کر لیتا، مگر پھر وہی نصیب جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ اس روز سال کی سب سے تاریک رات تھی، دسمبر کی 20 تاریخ تھی۔ کار کے ذریعے بائی روڈ میں گھر کے لیے روانہ ہوا۔ میں بڑا خوش تھا، جاتے ہوئے میری رامداس سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ رامداس سے واپسی میں ملاقات کر لوں گا، اس لیے امی ابو سے ملنے کے لیے بڑا ہی خوش و خرم میں دھام نگر سے روانہ ہوا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا شہر پڑتا تھا جس کا نام سروپ نگر تھا۔ سروپ نگر کو انگریزوں کے دور حکومت میں 200 سال قبل ایک مسلمان نواب سولت مرزا نے بسایا تھا۔ کہا جاتا ہے سولت مرزا نہایت ملن نثار اور انسان دوست تھا۔ غریب ہندو ہو یا مسلمان، سولت مرزا کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ایک رات سولت مرزا کی حویلی میں آگ لگ گئی۔ نواب صاحب پرسرار طور پر اس حویلی میں چل مرے اور ساتھ ہی اس حویلی کے ملازمین بھی نواب صاحب کے ساتھ جل مرے تھے۔ دریا کے کنارے بنی یہ حویلی اب کھنڈرات کی شکل میں موجود تھی۔ میری کار اسی دریا کے کنارے سے گزر رہی تھی کہ میں نے ایک دوسری کار کو اس حویلی والے راستے کی طرف جاتے دیکھا جہاں اس حویلی کے کھنڈرات موجود تھے۔ اس کار میں رامداس اور زرتاج موجود تھے۔ رامداس کی ایک جھلک دیکھ کر نہ جانے میرے دل میں کیا خیال پیدا ہوا۔ میں نے کار کا رخ حویلی کی جانب موڑ دیا۔ اگر اس کار میں رامداس اور زرتاج نہ ہوتے تو میں ان کا پیچھا کرنے کی جسارت کبھی نہ کرتا۔ نہ جانے ان کھنڈرات کی طرف دونوں کو جاتا دیکھ کر میرے اندر کا پولیس افسر انگڑائی لے کر چاک کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زرتاج رامداس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ رامداس کے تحفظ کی خاطر میں ان دونوں کے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں نے ان دونوں سے اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد کار میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور میں آہستہ آہستہ کار چلاتا ہوا اس حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ حویلی دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے خیال سے تو یہ حویلی کھنڈرات کا نمونہ ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ حویلی تو رنگا رنگ روشنیوں سے آراستہ تھی۔ سامنے والا پھاٹک کھلا ہوا تھا جس میں ملازمین کی ایک فوج ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال لیے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ملازمین نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس نہایت ہی پرانا اور قدیم فیشن کا معلوم ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ مغلیہ سلطنت میں موجود ہوں۔ میں نے اپنی کار برگد کے ایک پرانے پیڑ کی آڑ میں کھڑی کی اور چھپ کر سارا تماشا دیکھنے لگا۔ ایک بوڑھے ملازم نے رامداس کی کار کا دروازہ کھولا اور رامداس کار سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ زرتاج بھی تھی جس نے دلہنوں والا لباس سے بتن کیا ہوا تھا، جبکہ رامداس اپنے مذہب کے روایتی لباس میں تھا، یعنی دھوتی کرتا۔ رامداس کے چہرے کے تاثرات میرے لیے حیران کن تھے۔ اس کے چہرے پر تنویمی قسم کے تاثرات تھے، نہ تو وہ کسی طرح کی حیرت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور نہ ہی کسی طرح کی خوشی کا، بس سحر زدگی کے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم پر کسی اور کا تصرف ہو۔ دونوں چلتے ہوئے حویلی میں داخل ہو گئے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سارے ملازمین بھی ایک ایک کر کے حویلی کے اندر چلے گئے اور پھاٹک کو بند کر دیا گیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ رامداس خطرے میں ہے۔ میں نے سوچا اگر میں اس وقت چلا گیا تو رامداس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ میں دبے قدموں نکلا اور پھاٹک کی طرف چلنے لگا۔ میں نہایت ہی رازداری سے بغیر آواز پیدا کیے چل رہا تھا۔ پھاٹک کوئی 7 فٹ اونچا تھا جس کو میں بآسانی پھلانگ سکتا تھا۔ میں کھڑا ہی تھا کہ ایک تیز چیخ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور اس میں درد و کرب کا تاثر تھا، جیسے کوئی شدید اذیت میں ہو۔ یہ چیخ ضرور رامداس کی تھی۔ میں فوراً پھاٹک پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا راہداری بالکل خالی نظر آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک مجھے راہداری کے پاس ایک زینہ اوپر کی طرف جاتا نظر آیا۔ میں زینے سے اوپر چڑھ گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جس حویلی کو میں خالی سمجھ رہا تھا وہ بالکل خالی نہ تھی، بلکہ اندر سے نہایت ہی شاندار تھی۔ زینے سے اوپر کی طرف ایک طویل راہداری تھی جس کے آمنے سامنے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے سے وہی بوڑھا نوکر باہر نکل رہا ہے۔ اس کے پیچھے زرتاج تھی۔ اس نے دلہنوں والا لباس اتارا ہوا تھا اور اس کی جگہ اس نے ڈھیلا ڈھالا سا گاؤن پہن رکھا تھا۔ یہ میرے لیے کافی عجیب سی بات تھی کہ زرتاج نے عروسی جوڑا اتارا ہوا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے دائیں طرف مڑ گئے۔ ان دونوں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں لپک کر تیزی سے اس کمرے میں پہنچا جہاں سے وہ دونوں نکلے تھے۔ کیواڑ نیموا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا
रामदास एक शानदार मसेरी पर आंखें बंद किए पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। मुझे इस बात पर हैरत हुई कि अगर रामदास इस कदर गहरी नींद में है तो चीख की आवाज किसकी थी। मैं इस बात पर शदीद हैरत में था कि जरताज रामदास को छोड़कर क्यों चली गई है, जबकि आज उनकी शादी की पहली रात थी। ये रात तो अरमानों की रात थी, जो कि दोनों के लिए बेहद अहम थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ तो गड़बड़ थी। चुनाचे मैं रामदास को उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया और उस कमरे की तरफ चल पड़ा जहां जरताज और वो नौकर गए थे। मैंने कमरे के अंदर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे के वस्त में कदीम वज़ा का एक बहुत बड़े पत्थर का आतिशदान रखा हुआ था। उसके सामने तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा और 5 फुट लंबा पत्थर का लंबा बेंच पड़ा है। उस पर 3 प्याले रखे हैं और बूढ़ा नौकर एक तरफ खड़ा था, जबकि जरताज ने अलमारी से शीशे की एक बड़ी खूबसूरत सुराही निकाली जिसमें चमकदार जर्द रंग का मशरूब भरा हुआ था। जरताज ने उस सुराही को बेंच पर रख दिया। इतनी दूर से मैं ये देखने से कासिर था कि इन प्यालों में वही मशरूब है या नहीं। मामला पुरस्कार मालूम हो रहा था। सारी चीजें मेरी समझ से बाहर थीं। कुछ तो यहां बहुत ही गलत हो रहा था। बूढ़ा मुलाजिम मुस्कुराता हुआ जरताज की जानिब पड़ा। जरताज भी उसको मुस्कुराती हुई नजरों से देख रही थी। दूसरे पल ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने जो देखा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। बूढ़ा मुलाजिम मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और आतिशदान की दूसरी जानिब से उस बेंच के बिल मुकाबिल जाकर खड़ा हो गया था। उसने दोनों हाथ दुआइया अंदाज में बुलंद किए। फिर मैंने उसके होंठों को हिलते देखा, जैसे वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा हो। अभी मैं उसकी हैरत अंगेज हरकत का मतलब अखज़ करने की कोशिश कर रहा था कि आतिशदान के शोले भड़क उठे। ये शोले इतने बुलंद थे कि उन शोलों ने कुछ देर के लिए उस बूढ़े मुलाजिम को अपनी चादर में छुपा लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ऊंचाई कम होती गई और फिर वो चंद इंच से कम रह गए। मैं उसको देखने में इतना महव था कि दूसरी तरफ खड़े मुलाजिम पर गौर नहीं कर सका। जब शोले बिल्कुल ही कम हो गए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बूढ़े की जगह एक निहायती खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसने निहायती शाहाना लिबास ज़ेब तन कर रखा था। मैंने अपनी आंखें मली, कहीं इन आंखों ने धोखा तो नहीं खाया है। वो नौजवान कहीं और से तो नहीं आया है। शायद वो बूढ़ा मुलाजिम किसी और तरफ तो नहीं चला गया, मगर ऐसा कुछ नहीं था। नौजवान की आंखें बंद थीं और उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। उसके गले में सियाह रंग की मोतियों की चमकदार माला झूल रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और जरताज की तरफ देखा। मैंने देखा कि उस नौजवान की आंखों में नरमी की जगह करख्तगी थी। जरताज सहरज़दा सी होकर उस नौजवान की आंखों में टिकटिकी बांधे घूर रही थी। अचानक मैंने फिर जरताज को सजदे में गिरते देखा। चंद लम्हों तक वो सजदे में पड़ी रही, फिर उठकर उस नौजवान को दीवानों की तरह चूमने लगी थी और यूं सिमटती जा रही थी जैसे उसमें समा जाना चाहती हो। अचानक उस नौजवान ने जरताज को धक्का दिया। धक्का लगते ही जरताज दूर जा गिरी। बेवकूफ मत बनो जरताज, मेरा कुर्ब बगैर कुर्बानी के हासिल नहीं हो सकता। ठीक कहते हैं आप आका, जरताज ने तवील सांस लेकर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। मैं इस खेल से उकता चुकी हूं। आखिर कब तक हर साल मुझे मोहब्बत का खेल रचाना होगा? उसके लहजे में बेजारियत थी। क्यों, क्या लाजवाल हुस्न शबाब पाकर मुतमईन नहीं हो? नौजवान मुस्कुराकर कहने लगा। मगर मेरे अंदर की औरत प्यासी है, जरताज सिसक कर बोली। मैंने तुमको मना तो नहीं किया, जितने खिलौनों से चाहो दिल बहला लो, कोई रोक नहीं है। नौजवान संजीदगी से कहने लगा। जानबूझकर अनजान मत बनो आका। ये खिलौने अगर मेरे काम आ सकते तो मुझे अपनी रूह का सौदा आपसे करने की जरूरत क्या थी? जरताज का लहजा तल्ख था। कब तक मुझे मोहब्बत का ये झूठा नाटक रचाना पड़ेगा? आप जानते हैं मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। पागल मत बनो जरताज। मेरा मकसद, मेरा अहद तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा ऊंचा है। कौन सा मकसद, कौन सा अहद? जरताज चौंकी। वही अहद जो एक गुलाम ने अपने आका से किया था। नौजवान जेर लब बुड़बुड़ा कर बोला, फिर अपने गले से मोतियों की माला उतारता हुआ तल्ख लहजे में कहने लगा। मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूं जरताज कि जब तक इस सिया माला के 1000 ताने पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक तुम कुर्ब हासिल नहीं कर सकती। अभी तो इस माला में सिर्फ 300 ही ताने हैं, 700 ताने बाकी हैं। मगर
अगर मगर कुछ नहीं, ये माला लेकर अपने एक रात के दूल्हा के पास जाओ। कहीं ऐसा ना हो कोई यहां तुमको तलाश करता हुआ आ जाए। और हां जरताज, तुम बहुत खुश नसीब हो जो मैं तुमको अपने दर्शन देता रहता हूं। अब जाओ, शाबाश, नौजवान ने मुस्कुराकर कहा। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। करीब ही एक और दरवाजा दिखाई दे रहा था। मैंने घबराहट में उस दरवाजे पर हाथ रखा तो वो अंदर की जानिब खुलता चला गया। मैं उसके अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया, मगर इतना खुला रखा कि बाहर नजर आता रहे। उस नौजवान की जो मायने बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। किस मकसद की खातिर वो नौजवान जरताज को इस्तेमाल कर रहा था? जरताज ने अपनी रूह का सौदा उससे क्यों किया था? नौजवान कौन था जिसके करोड़ों पुजारी इस दुनिया में मौजूद थे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, और यह माला का क्या चक्कर था। सारी बातें समझ से बाहर थीं और पुरस्कार भी। मैंने देखा कि जरताज गले में माला डालकर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने उस कमरे में देखा तो वहां कोई न था। नौजवान गायब था। अलबत्ता आतिशदान के शोले बदस्तूर भड़क रहे थे। इतना तो मैं समझ रहा था कि इस हवेली में बहुत ही खतरनाक किस्म का शैतानी खेल खेला जा रहा था, जिससे रामदास की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक थे। मैं खड़ा सोच ही रहा था कि रामदास को किस तरह आगाह करूं कि वो शदीद खतरे में है। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं एक बार फिर उस कमरे में आ गया जहां पहले था। जर्रे से मैंने देखा कि जरताज रामदास का हाथ थामे चली आ रही है। वो माला अब रामदास के गले में झूल रही थी। रामदास तनवीमी अंदाज में कदम उठा रहा था। यूं लग रहा था कि रामदास किसी के जेर असर था। जरताज रामदास को लेकर उसी कमरे में दाखिल हो गई जिस कमरे में जरताज ने उस नौजवान से बात की थी। जरताज ने दरवाजा बंद करने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। एक किवाड़ खुला था और दूसरा नीमवा था। मैं उस नीमवा किवाड़ की आड़ में हो गया। जरताज और रामदास आतिशदान की तरफ मुंह किए खड़े थे। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो रामदास? बेहद, अपनी जान से भी ज्यादा। रामदास का लहजा खौफनाक था। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जरताज की आवाज सुनाई दी। कुछ भी, जो तुम चाहो, रामदास बदस्तूर खौफनाक लहजे में कहने लगा। अपनी रूह मेरे आका के हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। जरताज ने पुरस्कार अंदाज में कहा। बड़ी ही खुशी से। कसम खाते हो? जरताज ने बदस्तूर उसी लहजे में कहा। हां, खाता हूं कसम। फिर इस मुकद्दस आग के सामने कसम खाओ। तुम अपनी रूह को मेरे आका और मेरे हवाले कर दो। जो मैं कहूं वही कहो। यह कहते हुए जरताज भड़कते हुए शोलों के सामने सजदे में गिर गई। रामदास ने उसकी तरफ देखा और जरताज की तकलीफ में सजदे में गिर गया। सजदे से उठने के बाद दोनों आतिशदान के सामने दो जानों होकर बैठ गए और जरताज ने बुलंद आवाज में बोलना शुरू कर दिया। रामदास भी उसकी तकलीफ में कह रहा था। ए मुकद्दस आका, तुझे मेरे अहद का वास्ता, जो अहद तूने औलाद आदम को गुमराह करने के लिए किया था, हमारी रूहों को अपनी गुलामी में ले ले। हम तेरे अहद को पूरा करने में कोई कमी ना छोड़ेंगे। इतना कहकर वो दोनों फिर सजदे में गिर गए। ये सुनकर मैं कांप गया। गोया जरताज शैतान की पुजारन थी। इंसानों को हक के रास्ते से गुमराह करने के मिशन में इब्लीस का साथ दे रही थी। जरताज शैतान की महबूबा थी, उससे मोहब्बत के दावेदार थी। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की कि रामदास को बचा सकूं, लेकिन मेरे कदम अपनी जगह से हिल भी ना सके। मैंने देखा कि अब जरताज रामदास को सुराही वाला मशरूब पिला रही थी। रामदास के मशरूब पीने के बाद जरताज ने अपने गांव से खंजर निकाला। ये देखकर मैं कांप गया कि जरताज रामदास को कत्ल करने का इरादा कर रही है। उसने न जाने कहां से एक चमड़े का चर्मी दस्तावेज निकाल लिया और रामदास से कहने लगी, अपना हाथ लाओ रामदास, तुम्हारे खून से इस अहदनामे पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दूं। रामदास ने हाथ आगे बढ़ाया और फिर मेरे देखते ही देखते उस शैतान औरत ने रामदास की दोनों कलाइयां काट दी और सीधे हाथ वाली कलाई पर मुंह लगाकर खून पीने लगी थी। खून के चंद कतरे उस चर्मी दस्तावेजात पर गिरे थे। मेरे सामने मेरे दोस्त का कत्ल हो रहा था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। मैंने देखा कि मेरे दोस्त के चेहरे की रंगत जर्द पड़ती जा रही है और वो मौत के मुंह में जा रहा है। चंद लम्हों के बाद जरताज ने मुंह हटाया तो उसके मुंह पर लगा खून देखकर मैं कांप गया। उस वक्त उसके चेहरे पर बेहद दरिंदगी और सफाकी नजर आ रही थी। अचानक उसने अपना हाथ रामदास के सीने की तरफ बढ़ा दिया। मैंने घबराहट और खौफ के आलम में आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। मेरी नजरें जरताज पर जमी हुई थीं।
زرتاج نے رامداس کے سینے سے ہاتھ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ زرتاج کی بند مٹھی میں کوئی شے تڑپ رہی ہے۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے رامداس کی گردن میں پڑی مالا اتار لی اور پھر اس نے مالا اور اپنی دبی مٹھی میں کوئی شے ملائی۔ جب اپنی مٹھی ہٹائی تو مالا میں ایک موتی کا اور اضافہ ہو چکا تھا۔ رامداس فرش پر گر چکا تھا۔ اس دوران میں نے آیت الکرسی پوری تلاوت کر لی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کسی بندش سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میں نے قدموں کو جنبش دی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے قدم آگے بڑھ سکتے تھے۔ میں فوراً ہی دوڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ زرتاج نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت و خوف کے تاثرات ابھرے اور مالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں سے غصہ ظاہر ہونے لگا۔ وہ چلاتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں نے فوراً ہی سورہ الناس کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت سنتے ہی اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہونے لگا اور وہ اسی جگہ رک گئی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی تھی۔ میں زیر لب آیت کی تلاوت کرتا ہوا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور مجھے دھکا دیتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اس وقت تک زرتاج نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی پرسرار قوتوں کا استعمال کر کے مجھے دھوکہ دے کر نکل چکی تھی۔ اسی وقت فضا میں نسوانی سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ میں پلٹ کر کمرے میں پہنچا تو مالا اسی جگہ موجود تھی، جبکہ رامداس مر چکا تھا۔ مالا کو جیسے ہی میں نے اٹھایا تو وہ گرم تھی۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ مالا کے ہر دانے میں ایک انسانی سر نظر آ رہا تھا۔ ہر سر سے ہلکی سسکیوں کی آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے مالا کو فلفور جیب میں رکھ لیا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ رامداس کی موت پر میرا دل اندر سے دکھ رہا تھا۔ ایک بے گناہ جوان آدمی مارا گیا تھا۔ میرا پہلا فرض یہی تھا کہ سروپ نگر جا کر وہاں کی پولیس کو سارے واقعات سے آگاہ کروں۔ چنانچہ میں نے برگد کے پیڑ کے پیچھے سے اپنی کار نکالی اور پولیس اسٹیشن چل پڑا۔ راستے میں مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے پولیس کو سچ بتایا تو پولیس مجھے پاگل سمجھے گی۔ بھلا اس دور میں ایسے واقعات کا ظہور کہاں ممکن ہے؟ پھر میں پولیس کو کیا بتاؤں گا؟ اگر میں کوئی جھوٹی کہانی گھڑتا ہوں تو پولیس کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ بھی تو ایک پولیس والے ہیں، آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر ہی رامداس کے قتل کا الزام نہ لگاتے۔ چنانچہ میں واپس رامداس کی لاش کے لیے پلٹا۔ جب میں حویلی کی طرف پلٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حویلی کھنڈر کا نمونہ بنی ہوئی تھی اور رامداس کی لاش کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ پوری حویلی دھول مٹی اور گرد میں اٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس حویلی میں برسوں سے کوئی داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو کیا میری نظروں نے دھوکہ کھایا تھا؟ لیکن مالا تو میری جیب میں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شیطانی جال میرے ارد گرد بنا جا چکا ہے۔ کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زرتاج اپنی مالا کے لیے واپس ضرور آئے گی؟ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ سی جاری تھی۔ رہ رہ کر رامداس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اس چڑیل نے ضرور رامداس کو مار دیا تھا۔ حویلی کے سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں نے زرتاج کی مٹھی میں کوئی چیز پھڑ پھڑاتے دیکھی تھی۔ وہ ضرور رامداس کا دل تھا جو اس نے کسی پرسرار عمل سے باہر نکال لیا تھا۔ ابلیس صدیوں سے انسانی دشمنی پر عمل پیرا تھا۔ اپنے غرور و تکبر کا بدلہ وہ انسان سے لے رہا تھا۔ زرتاج بھی اسی کا مشن تھی۔ لوگوں کی روحوں کو قبضے میں کر کے شیطانی مشن کو آگے بڑھا رہی تھی۔ میں رات دیر سے گھر پہنچا تھا۔ گھر پہنچ کر میں والدین سے ملے بغیر ہی اپنے سونے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ رات میرے لیے بڑی عجیب و غریب تھی۔ اپنے دوست کی موت کو دیکھنے کے بعد دل پر بوجھ تھا۔ چنانچہ میں سونے کے لیے جلدی بستر پر لیٹ گیا تھا، لیکن نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میں نے سیاہ رنگ کا دھواں اپنے کمرے کے دروازے کے قریب داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں دھواں پورے کمرے میں بھر چکا۔ جب دھواں چھٹا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان سیاہ رنگ کے لباس میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ تم؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں میں۔ نوجوان نے مسکرایا۔ کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میں نے غصے سے کہا۔ تم کو انعام دینے۔ میں چاہتا ہوں تم میری وہ مالا مجھے واپس کر دو۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مالا؟ کیسی مالا؟ میرے پاس کوئی مالا نہیں۔ میری بات سن کر وہ نوجوان ہنس پڑا۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد کہنے لگا، جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے۔ جانتے ہو دنیا کو جھوٹ بولنا بھی میں نے سکھایا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح میری مالا میرے حوالے کر دو۔ ہرگز نہیں، تم چاہے مجھے جان سے مار دو مگر میں مالا تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ہاں،
تو مجھے خود تم سے لینی پڑے گی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے کچھ نہ سوجا تو میں نے بلند آواز میں سورہ الناس کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی، اس نوجوان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ ایسے غائب ہو گیا جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس پراسرار مالا کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا، کسی بھی صورت اسے اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ابلیس کے یوں نامراد لوٹ جانے کے بعد مجھے یقین تھا کہ وہ مالا حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کوشش ضرور کرے گا۔ چنانچہ اس کی حفاظت بے حد ضروری ہو گئی تھی، لیکن پہلے رام داس کی موت کی تصدیق کرنا ضروری تھا۔ دوسرے دن کے اخبار کے ایک ایک کالم اور خبر کو اچھی طرح چیک کیا تاکہ کہیں سے رام داس اور زرتاج کی کوئی خبر چھپی ہو، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ نہ ہی رام داس کی موت کی خبر تھی، نہ ہی زرتاج کے بارے میں کچھ چھپا تھا۔ رام داس کوئی اتنا معمولی نہ تھا کہ اس کے بارے میں کوئی خبر نہ چھپے۔ حویلی میں پیش آنے والے پراسرار واقعات چونکہ سچ تھے، اس لیے زرتاج اور رام داس کی گمشدگی کی خبر میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زرتاج نے رام داس کی لاش کو کسی جگہ دفنا دیا ہو سکتا ہے رام داس کے گھر والوں نے اس کی گمشدگی کی اطلاع کسی تھانے میں کروائی ہو۔ سوال تو یہ تھا کہ رام داس نے چھپ کر شادی کیوں کی؟ شادی کی تو اس اجاڑ اور ویران حویلی میں ہنی مون کے لیے کیوں آیا تھا؟ اس کا لباس تو دولہا والا تھا اور زرتاج دلہن والے لباس میں تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ تو دھام نگر واپس جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میری والدہ نے مجھے تو لڑکی دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ امی سے میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو جو بھی لڑکی پسند ہو اس کے لیے ہاں کر دیں، میرا دیکھنا نہ دیکھنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ 15 دن بعد ہی ڈیوٹی کا بہانہ کر کے میں گھر سے نکل آیا تھا۔ جب تک میں اپنے گھر میں رہا ایسا کوئی انوکھا اور غیر معمولی واقعہ نہ ہوا۔ مالا بدستور میرے پاس تھی۔ روزانہ میں اس مالا کا مشاہدہ کرتا۔ ہر بار جب بھی اس کو ہاتھ میں پکڑتا مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگتی۔ 15 دن بعد میں دھام نگر کے لیے بذریعہ ٹرین روانہ ہوا۔ دھام نگر پہنچتے ہی میں سب سے پہلے رام داس کے گھر گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ رام داس کی غیر حاضری سے اس کے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ مجھے وہاں پہنچ کر بے حد تعجب ہوا جب میں نے اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کو گھر کے لان میں کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان کا اس قدر بے فکری سے کرکٹ کھیلنا میرے لیے حیران کن تھا۔ سریش، میں نے رام داس کے چھوٹے بھائی کو آواز دی۔ میری آواز سن کر سریش ہاتھ میں بلہ لیے اندر چلا آیا۔ ارے ظفر بھائی آپ، وہ ہانفتے ہوئے کہنے لگا۔ بیٹا بھائی کہاں ہیں؟ ارے بھیا تو… ابھی اس کا جملہ پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ میں نے ایک کار کو اندر گیٹ سے آتے ہوئے دیکھا۔ لو بھیا آ گئے، سریش خوشی سے بولا۔ جیسے ہی کار اندر داخل ہوئی اور کار سے باہر نکلنے والے کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ بلا شبہ کار سے اترنے والا رام داس ہی تھا۔ یہ بات نہایت ہی حیران کن تھی کہ رام داس دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ میں اس قدر حیرت میں تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ رام داس میرے قریب آ کر بڑی ہی گرم جوشی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بلند و بانگ قہقہ لگا کر کہنے لگا، ارے ظفر صاحب آپ! میری تو حیرت کی انتہا ہی نہ تھی۔ میں تو رام داس کو یک ٹک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ظفر صاحب کم! اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور لے کر چلنے لگا۔ رام داس کا بدلا ہوا رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ کبھی بھی اتنی بے تکلفی سے مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ عہدے کا لحاظ رکھتا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا کوٹ اتار کر الماری پر لٹکایا اور الماری سے شراب کی بوتل اور 2 گلاس نکال کر میرے پاس آ گیا۔ فل یا ہاف؟ رام داس نے مسکرا کر پوچھا۔ تم جانتے ہو رام داس، میں شراب نہیں پیتا۔ میری بات سن کر وہ گڑبڑا گیا۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور اپنے گلاس سے سپ لی اور مجھے حیرت سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، ارے یار تم کیسے پولیس والے ہو؟ اتنی دقیانوسی باتیں۔ شراب نہ پینا کوئی دقیانوسی بات تو نہیں، جو نہیں پیتا تو نہیں پیتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ شراب نہ پینے والے تو کبھی مدہوش نہیں ہوتے، لیکن مجھے حیرت ہے تم کیسے مدہوش ہو گئے؟ رام داس نے شراب کے گلاس میں برف ملاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ مالا میرے حوالے کر دو، زرتاج سے الجھنا آسان نہیں ہے، اس نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ تو مطلب تم بھی ان کی فہرست میں شامل ہو گئے ہو، اپنی روح کو فروغ کر دیا ہے تم نے؟ سمجھدار انسان ہو تم، رام داس نے مسکرا کر کہا۔ تم رام داس نہیں ہو،
ظفر علی خان، تم جو بھی سمجھو، مالا تو تم کو دینی ہی پڑے گی۔ مالا کو بھول جاؤ، میں نے حتمی لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ رام داس کے پیچھے سے آواز سنائی تھی، میرا گھر خالی کر دینا، ملازم بھیج رہا ہوں، چابی دے دینا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا مکان میں نے خالی کر دیا۔ رام داس کے بارے میں شبہ ٹھیک تھا کہ یہ رام داس نہیں ہے۔ میں رام داس کے مکان سے سرکاری کوارٹر میں آ گیا۔ رام داس کے بارے میں مجھے متضاد خبریں مل رہی تھیں۔ میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ رام داس رنگین مزاج نہیں ہے، مگر اب لڑکیوں کی زندگی خراب کرنا، جوا، سٹا، بے ایمانی جیسے اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ شہر کے ہر چھوٹے بڑے جرم میں اس کا ہاتھ ملوث ہونے کی اطلاعات مجھے مل رہی تھیں۔ پولیس کے دوسرے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ رام داس میرا دوست ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے خلاف خود ہی انکوائری شروع کروائی تاکہ کوئی بھی ثبوت ملنے کی صورت میں اس کو گرفتار کیا جا سکے۔ ایک طرف یہ حالات تھے کہ میرا گھر عجیب و غریب پراسرار سرگرمیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ رام داس کا مکان چھوڑنے کے بعد حکومت کی جانب سے رہنے کے لیے ایک کوٹھی مل گئی تھی، جس میں صفائی کے لیے ایک ملازم لڑکا اور کھانا پکانے کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ موجود تھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے میں ہمیشہ سے بیڈ روم اور نجی کمرے کو مقفل کر کے جاتا تھا، پھر بھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بیڈ روم اور نجی کمرے کو چھیڑا گیا ہو۔ میں ملازمہ اور اس لڑکے پر شک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ چابیاں میرے پاس ہوتی تھیں۔ یہ غالباً شام کی بات ہے۔ اس روز میں ذرا جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں نہا کر نکلا ہی تھا کہ بوا کمرے میں آتی دکھائی دی۔ ملازمہ کو میں بوا ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ بوا، خیریت تو ہے؟ میں نے بوا کی طرف دیکھ کر کہا۔ بوا نے میری طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، بیٹا ہمارا حساب کر دو، ہم اب کام نہیں کر سکتے۔ ارے خیریت تو ہے بوا؟ بیٹا اس گھر میں آصف ہے۔ بوا کی بات پر میں چونک پڑا۔ آصف؟ کیسا آصف؟ بیٹا میں جب کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا رہی تھی کہ تمہارے بیڈ روم کے پاس میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کہ دروازے پر کھڑی تھی۔ کچھ لمحوں تک لڑکی دروازے کے پاس کھڑی رہی اور اس کے بعد دروازے کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ بوا کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ مطلب کسی لڑکی نے میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر کیوں؟ پھر مجھے خیال آیا کہ مالا کی وجہ سے ہو نہ ہو وہ لڑکی زرتاج کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ مالا کی تلاش میں زرتاج نے میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی، مگر ناکام رہی ہوگی، کیونکہ میری عادت ہمیشہ تھی کہ میں اپنے کمرے کے دروازے اور اس کے چاروں کونوں کو چاروں قل سے محفوظ کر دیا کرتا تھا۔ زرتاج نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی لیکن ناکام رہی ہوگی۔ مالا تو کمرے میں ہی موجود تھی لیکن کلام پاک کی برکت کی وجہ سے کمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے بوا کو کسی طرح بہلا پھسلا کر بھیج دیا۔ جہاں مالا موجود تھی اسی جگہ میں نے آیت الکرسی کا دم کر دیا تاکہ میری غیر موجودگی میں اگر زرتاج کمرے میں داخل ہو جائے تو اس جگہ کو چھو بھی نہ سکے۔ اس بات کے 3 روز بعد میرے ساتھ ایک ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے بعد میں اور مزید محتاط ہو گیا۔ اس روز خلاف معمول میں جلد ہی گھر آ گیا تھا۔ کار گیراج میں کھڑی کر کے جیسے ہی میں بیڈ روم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ بوا الماری کھولے کھڑی تھی۔ مجھے شدید تعجب ہوا کہ بوا الماری میں کیا کر رہی ہے۔ اس الماری میں میرے کپڑے اور دوسری چیزیں، اور الماری کی ایک دراز میں وہ پراسرار مالا بھی موجود تھی۔ کیا کر رہی ہو بوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بغیر کسی پریشانی کی میری طرف گھومی۔ جیسے ہی میری طرف گھومی، بوا کی آنکھیں دیکھ کر میں چونک گیا۔ بوا کی آنکھیں حد درجے سرخ تھیں، ان آنکھوں میں اجنبیت موجود تھی۔ بوا مجھے غیر آلود نظروں سے گھور رہی تھی۔ مالا کہاں ہے؟ بوا نے پوچھا۔ بوا کی آواز سن کر میں پھر چونک گیا۔ وہ آواز ہرگز بوا کی نہیں تھی، قدرے بیٹھی ہوئی غیر انسانی آواز تھی۔ لگتا تھا بوا کے اندر کوئی شیطان ہے۔ کون سی مالا؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ وہی مالا جو تم نے مجھ سے چھینی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ میں چونک پڑا۔ دوسرے لمحے میں نے مسکرا کر کہا، تو تم زرتاج ہو جس نے میرے دوست رام داس کا خون کیا ہے۔ میری بات سن کر بوا قہقہے لگا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سن کر مجھے اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں میں زرتاج ہوں، لیکن رام داس تو زندہ ہے۔ زرتاج نے مسکرا کر مکاری سے کہا، وہ رام داس نہیں ہے، اس نے اپنی روح کا سودا کیا ہے۔ جو بھی ہے مالا مجھے دے دو۔
میں تم کو مالا مال کر دوں گی۔ نہیں، مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے جس میں ایمان کا سودا کیا جائے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تم سے مالا چھین لوں گی، اس نے صفاقی سے کہا۔ نہیں بیبی ڈال، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں مسکرا کر کہنے لگا۔ تم کو میرے کمرے میں داخل ہونے کے لیے بوا کے جسم کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ میں نے اپنے کمرے کو کلام مقدس سے محفوظ بنا لیا ہے۔ اگر کچھ کر سکتی ہوتی تو بہت پہلے کر دیتی، تو میں تم کو جان سے مار دوں گی تاکہ پھر مالا ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میری گردن سے چھوا، دوسرے ہی پل اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور بوا لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ اسی پل میں نے دیکھا کہ بوا کے جسم سے سیاہ رنگ کا دھواں باہر نکلا ہے اور تیزی سے کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ سب میرے لیے نہایت حیران کن تھا، لیکن دوسرے پل ہی میں سمجھ گیا کہ زرتاج کا ہاتھ میرے گلے میں موجود اسی اکسی لاکٹ سے چھو گیا تھا جو میری امی نے گلے میں ڈال دیا تھا، جس لاکٹ کے اندر اکسی قرآن موجود تھا۔ میں نے عقیدت سے اس لاکٹ کو چوما۔ واقعی قرآن مجید کی برکت سے آج میری جان بچ گئی تھی۔ اس کے بعد میں اسی مالا کی حفاظت کے سلسلے میں اور محتاط ہو گیا تھا۔ ہر روز میں مالا کو دن میں 2 یا 3 دفعہ ضرور دیکھتا تھا۔ اس روز اتوار تھا۔ میں ضروری فائلوں کے سلسلے میں آفس گیا تھا۔ واپس آنے کے بعد کھانا کھا کر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا تھا۔ مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک آہٹ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں نہایت ہی نورانی صورت والے بزرگ کھڑے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا نورانی اور خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کی عمر 70 یا 80 کے درمیان تھی۔ سرخ اور سفید چہرے پر سفید ریش اور ماتھے پر نماز کا نشان ان کے وقار میں اضافہ کر رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ ان کے جلال اور وقار کو دیکھ کر از خود میں روپ میں آ گیا تھا۔ بابا، آپ کون ہیں؟ میں ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ میری بات سن کر بابا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان کی مسکراہٹ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ بیٹا، خدا کے مقرب بندے اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے۔ بابا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا، ہمیں اپنے علم سے معلوم ہوا ہے کہ زرتاج نامی ایک عورت ابلیس سے معاہدہ کر کے خلق خدا کو بہکا رہی ہے۔ یہ عورت ہر سال ایک جوان کو اپنے حسن و شباب کے جال میں پھنسا کر اس کی روح شیطان کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر وہ نوجوان ابلیس کا کارندہ بن کر جب تک اس دنیا میں زندہ رہتا ہے لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے، برائیوں کو فروغ دیتا رہتا ہے۔ اس عورت کے پاس ایک مالا ہے جس میں ان نوجوانوں کی روح قید ہوتی ہے۔ وہ مالا تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے، تم اس مالا کی حفاظت نہیں کر سکو گے، اس لیے مجھے دے دو، ویسے بھی تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ بزرگ کے لہجے میں سنجیدگی تھی، بزرگ کی بات میں وزن تھا۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھ کر الماری کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں نے الماری کھولی، الماری کے پٹ میں لگے آئینے کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ آئینے میں بزرگ کی جگہ اس نوجوان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ نوجوان کا عکس دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ شیطان بزرگ کا روپ دھار کر مجھے بہکا کر مالا کو حاصل کرنے آیا ہے۔ آئینے نے اس کی اصلیت واضح کر دی تھی۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد میں نے اسی بزرگ کو گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد مسکرا کر کہا، حضرت، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ آ کر خود نکال لیں مالا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سننا تھا کہ بزرگ کے چہرے پر غصہ تر آیا اور وہ کڑک کر بولے، ناہنجار، تو نے کیا ہم کو اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے؟ تو مالا خود نکال کر دے۔ میں نے بھی اڑ کر جواب دیا، بابا جی، ضرورت آپ کی ہے، میری نہیں ہے۔ بابا آگ برساتی ہوئی نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ بزرگوں کی شان میں گستاخی تیرے حق میں بہتر نہ ہوگی، بہتری اسی میں ہے کہ مالا دے دے۔ مالا تو نہیں دے رہا، لینی ہے تو آ کر خود لے لو، میں نے مسکرا کر کہا۔ میری مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ بابا کی آنکھوں میں انگارے ناچنے لگے تھے۔ صاف سی بات تھی کہ میں نے اپنی الماری اور کمرے کو قرآن کی تلاوت کے دم سے محفوظ کر لیا تھا، اس لیے شیطان جانتا تھا کہ اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے دھمکیوں سے کام لینا مناسب سمجھا تھا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اتنا کہہ کر بابا کا روپ بدلنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد بابا کی جگہ وہی نوجوان کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم بزرگ کے روپ میں مجھے گمراہ کرنے آئے ہو، کر بھی لیتے اگر آئینے میں تمہارا اصل روپ نظر نہ آ جاتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ جواباً اس نوجوان نے اپنا بھاڑ سا منہ کھولا، میری جانب دیکھ کر ایک چیخ ماری۔ چیخ نکلتے ہی اس کے منہ سے بہت سے سانپ نکل کر فرش پر گرنے لگے تھے۔ سانپ چھوٹے بڑے مختلف اقسام کے تھے۔ سانپ تیزی سے رینگتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگے تھے۔
اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اندازہ وحشت ظاہر ہو رہی تھی، تو گویا یہ خواب تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے وضو کر کے نماز ادا کی اور شیطانی قوتوں سے پناہ کی، اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ ان شیطانی قوتوں نے خواب میں مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، لیکن جب تک مالا میرے پاس تھی اس وقت تک زرتاج اپنے شیطانی مقاصد کو پورا کرنے میں ناکام تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے، دوبارہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ لوگ چپ نہیں بیٹھ سکتے، اس مالا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہوں گے۔ ایک روز ایک لڑکی کے غائب ہونے کی واردات رپورٹ ہوئی۔ لڑکی کے والد کو رام داس پر شک تھا، کیونکہ لڑکی رام داس کے آفس میں جاب کرتی تھی۔ بہت دفعہ رام داس نے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار اپنی جاب جانے کے خوف سے خاموش رہتی۔ لیکن اس نے اپنی ماں سے ان تمام باتوں کا تذکرہ کر دیا تھا۔ ماں کے مشورے پر اس نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی تو اس لڑکی کی لاش ایک ویران مقام پر پائی گئی۔ ابتدائی رپورٹ سے اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکی کو 1 سے زائد بار زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ لاش کے ساتھ جس طرح کی درندگی کا ثبوت دیا گیا تھا، اس کو دیکھ کر ہی میری آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں۔ بہت زیادہ تحقیقات کے باوجود بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میرے گھر میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ میں کسی کام کی وجہ سے گھر جلدی آ گیا تھا۔ آتے ہی نہانے کی نیت سے واش روم میں گھس گیا۔ میرے بیڈ روم میں اٹیچ باتھ ہے۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں اپنے آپ کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر الماری پر پڑی۔ میں بری طرح اچھل پڑا۔ ایک چور تھا جو الماری میں جھکا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ بڑے ہی اطمینان سے میری الماری میں جھکا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ تلاش مالا کی ہی ہو سکتی تھی۔ نووارد ڈیل ڈول سے رام داس سے مشابہ نہ تھا۔ اگر نووارد زرتاج کا کوئی ساتھی ہوتا تو کلام پاک کی تاثیر کے سبب وہ الماری کے نزدیک بھٹک بھی نہیں سکتا تھا۔ الماری کھولنا تو دور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ الماری میں کلام پاک موجود تھا۔ تو وہ کوئی چور تھا کہ چوری کی نیت سے میرے گھر میں گھسا تھا، مگر مالا ہی کی چوری کیوں؟ میں فوراً دبنگ لہجے میں چلایا، خبردار! وہ یوں اچھلا جیسے کسی نے غیر متوقع طور پر اس پر چابک رسید کر دیا ہو۔ اس نے میری طرف گھوم کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے، گویا میری آمد اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے تھے؟ میری آواز سن کر وہ چونکا اور دوسرے پل اس نے دروازے کی جانب چھلانگ لگا دی، لیکن میں بھی غافل نہ تھا۔ اس سے قبل کہ وہ باہر نکل پاتا میں نے اس کو دبوچ لیا اور بڑی ہی پھرتی سے اس کو فرش پر گرا دیا۔ اگر تم بھاگے یہاں سے تو تمہاری لاش جائے گی، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ سہم گیا اور اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، چور نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو اس شہر میں کون نہیں جانتا؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں؟ اسی نے جس نے مجھے 10,000 روپے کا لالچ دے کر چوری کرنے بھیجا تھا۔ بہت خوب، میں مسکرایا۔ تم اپنا جرم کسی اور کے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے ترش لہجے میں کہا۔ سب جانتے ہیں کہ میں اس بنگلے میں بالکل اکیلا رہتا ہوں۔ زیورات یا نقدی ایسی کوئی بھی چیز بنگلے میں ہو بھی نہیں سکتی۔ پھر کون ایسا احمق ہو سکتا ہے جو 10,000 روپے دے کر چوری کرنے کے لیے بھیجے گا؟ مالا، انسپیکٹر صاحب، اس نے کہا تھا کہ میں اس کو سیاہ موتیوں والی ایک مالا چوری کر کے دوں۔ مالا کی بات سن کر میں چونک گیا اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونجا تھا، زرتاج۔ وہی اس مالا کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی ترکیب سوچ سکتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ اس وقت تھانے میں ہیں اور ملازمہ سودا سلف لینے گئی ہوگی، اس لیے میں نے یہ حرکت کی۔ مجھے معاف کر دو صاحب، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی کام دھندا نہیں ہے۔ چور رو پڑا تھا۔ ظاہر ہے مجھے اس کو معاف کرنا ہی پڑا۔ اب مالا ہر دم مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنی تھی۔ سال ختم ہونے کے قریب تھا، دسمبر چل رہا تھا۔ امی نے ایک بار پھر شادی کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ بات ٹالنے کا جواز بھی نہ تھا، چنانچہ میں نے حامی بھر لی تھی۔ میری شادی جس لڑکی سے ہونے جا رہی تھی اس کا نام نیلوفر تھا۔ نیلوفر نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سنا تھا کہ وہ بہت حسین ہے اور وکالت کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس کے والدین وکالت پوری ہونے سے قبل ہی اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔
شادی کی تاریخ دسمبر کی 20 تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ میں نے 3 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ بہت ہی مشکلوں سے 1 ماہ کی منظور ہوئی تھی۔ چنانچہ اپنے مختصر سامان کے ساتھ مالا سمیت ہی دھام نگر سے بائی روڈ روانہ ہو گیا۔ میری کار بڑی ہی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ موسم نم آلود تھا۔ سپہر سے چھائے کالے بادل کسی وقت بھی برس سکتے تھے، اس لیے میں نے اپنی کار کی رفتار کو تیز رکھا ہوا تھا تاکہ جتنا جلدی ہو سکے میں دھام نگر سے نکل کر اپنے گھر تک پہنچ سکوں۔ بارش دھام نگر میں برس پڑی تو پھر میرا جانا دشوار ہو جائے گا۔ جیسے ہی کار دھام نگر سے باہر نکلی، موسم نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ آسمان کے سوتے کھل گئے ہوں۔ میری کار کی ونڈ اسکرین پر بارش کے تھپیڑے اس قدر زور سے پڑ رہے تھے کہ وائپر کا ہونا نہ ہونا یکساں تھا۔ میں نے کار کی رفتار کو نہایت ہی ہلکا رکھا ہوا تھا تاکہ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہا جا سکے۔ بارش کی تیزی کے سبب راستہ دیکھنے میں دشواری کا سامنا تھا، اس لیے مجبور ہو کر میں نے کار کی اگلی بتیاں روشن کر دی تھیں۔ روشن ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ دور تک تا حد نگاہ ایک لمبی اور کچی ویران سڑک تھی۔ یہ راستہ میرا دیکھا ہوا نہ تھا، اس لیے اندازہ نہ ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ بارش کی وجہ سے میں راستہ بھٹک بھی گیا تھا۔ جیسے جیسے کار آگے بڑھتی جاتی، میری حیرانگی میں اضافہ ہوتا جاتا کہ یہ راستہ ویران کیوں ہے۔ سڑک کے کچے ہونے کے سبب کیچڑ جمع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کار کی ڈرائیونگ میں نہایت دشواری کا سامنا تھا۔ مجبوراً میں نے کار روک دی۔ میری کار جس جگہ رکی تھی اس کے دونوں اطراف ایک طویل میدانی سلسلہ تھا، جس میں خودرو جھاڑیاں اور پودے بڑی ہی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ کار روک کر میں نے کار ہی میں رہنا مناسب سمجھا تھا تاکہ بارش میں بھیگنے سے محفوظ رہ سکوں۔ کار میں بیٹھے بیٹھے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران مجھے غنودگی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا تاکہ کچھ دیر سو سکوں۔ سوئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ ایک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور بارش بھی رک چکی تھی۔ گویا مجھے سوئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ آواز کا ماخذ مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ آواز کسی پریشر کوکر کی آواز سے مشابہ معلوم ہوتی تھی۔ میں کار سے باہر نکل آیا۔ ٹھنڈ کے ہلکے سے احساس نے مجھے گدگدایا اور میں جرجری سے لے کر رہ گیا۔ اچانک میدانی سلسلے کی طرف سے کسی کو دوڑ کر اپنی جانب آتے دیکھا۔ نووارد کے قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ میری مدد کرو! اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھاگ کر آئی ہے۔ اس کی آواز سے گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی جیب سے موبائل نکال کر اس کی روشنی میں اس عورت کی جانب دیکھا۔ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ عورت کسی اچھے گھر کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے گلابی پھولدار شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ عورت کے منہ سے فریاد سن کر میرے اندر کا پولیس افسر یکدم بیدار ہو گیا۔ میں نے خالص افسرانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بی بی تم کون ہو؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بھائی خدا تم کو خوش رکھے، مجھے گھر تک پہنچا دو۔ اس کے منہ سے خدا کا نام سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت مسلمان ہے۔ بی بی کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچی؟ میں نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام مریم ہے۔ مجھے چند غنڈوں نے میرے شوہر سے بدلہ لینے کے چکر میں اغوا کیا اور یہاں لے آئے ہیں۔ وہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، مگر میں بھاگ آئی۔ اس کا سانس بدستور پھول رہا تھا اور چہرے پر خوف طاری تھا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ اس طرف، وہ عورت میدانی سلسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ چلو میں بھی تو دیکھوں کہ کون بدماش ہیں جو تمہارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور مجھ سے کہنے لگی، مجھے میرے گھر پہنچا دو بھائی، تمہارا احسان میں نہیں بھولوں گی۔ لیکن بی بی تمہارا گھر ہے کہاں؟ میں نے پوچھا۔ روشن کالونی۔ روشن کالونی تو بہت دور ہے اور وہ دھام نگر میں ہے۔ پلیز بھائی میری مدد کرو، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ عورت جس انداز سے منتیں کر رہی تھی اس پر مجھے رحم آ گیا۔ حالانکہ میں دھام نگر پیچھے چھوڑ آیا تھا، لیکن انسانی ہمدردی مجھ پر غالب آ گئی اور میں نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ کار موڑ کر اس کا رخ دھام نگر کی جانب کر دیا۔ کار چلانے کے دوران میں نے دیکھا کہ اس عورت نے اپنے چھوٹے سے پرس سے رومال نکال کر اپنا چہرہ صاف کیا اور میری جانب دیکھ کر کہنے لگی، بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے میری مدد کی، ورنہ آج میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ میں نے دیکھا کہ بولتے بولتے اس کی آواز پھرا گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔
کوئی بات نہیں بہن، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ ویسے بی بی تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ میری بات سن کر یکدم وہ گڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے پر بدحواسی ظاہر ہونے لگی تھی اور وہ کچھ سوچنے لگی۔ چند دموں کے بعد اس نے جواب دیا، میرے شوہر ایک بلڈر ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصے پہلے ان گنڈوں کو ایک خون کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے عدالت میں گواہی دینی چاہی۔ بدلے میں انہوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ اتنا کہہ کر وہ سسک پڑی۔ اس عورت کا بدحواس ہو جانا اور گڑبڑا جانا اور کافی سوچ کر جواب دینا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ عورت کسی بڑے گروہ سے تعلق رکھتی ہو جو کہ اپنے کسی خاص مقصد کے تحت مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہو۔ باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں دھام نگر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ دھام نگر میں گہرے سناٹے کا راج تھا۔ گو کہ بارش رک چکی تھی مگر موسم میں خنکی اب بھی باقی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ روشن نگر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ہاں جی بی بی، گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ سامنے والی گلی میں، اس عورت نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے کہنے پر میں کار دوسری گلی میں لے گیا۔ پھر میں نے کار ایک پرانی سی کوٹھی کے سامنے روک دی۔ کوٹھی جو کہ جامن اور کیکر کے درختوں کے بیچ میں گھری ہوئی تھی، بہت زیادہ پرسرار محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی ایک کپ کافی کے بغیر میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، اس نے بڑے احترام سے کہا۔ آفر اتنی محبت سے کی گئی تھی کہ میں انکار نہیں کر سکا کیونکہ کافی کی طلب مجھے بھی بے حد ہو رہی تھی۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ میں نے اس کے ساتھ کوٹھی کے اندر جاتے ہوئے پوچھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ پھر کہنے لگی، میرے شوہر اس وقت کام پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ انداز مجھے مزید شک میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اس کو گولی مار دوں گا۔ میں اس عورت کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کا ماحول کوٹھی کی باہر کی نسبت زیادہ گرم اور پرسکون تھا کیونکہ باہر تو سردی تھی۔ ڈرائنگ روم نہایت ہی خوبصورت تھا۔ اس سے صاحب خانہ کی مالی پوزیشن کا اندازہ بھی ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ایک چھوٹی ٹرالی سمیت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس ٹرالی میں کافی کے ساتھ بسکٹ، سموسے اور دوسرے لوازمات بھی موجود تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کافی بنائی اور پھر مجھے پیش کی۔ کافی کی پیالی سے نہایت ہی سوندھی سوندھی سی خوشبو اٹھ رہی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کافی بہت ہی شاندار ہوگی۔ کافی بے حد شاندار ہے، میں نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ جی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، مریم نے مسکرا کر جواب دیا۔ کافی پیتے ہوئے میں نے دیکھا کہ مریم مجھے بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت پراسرار تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بات کی منتظر ہو۔ اس کا یہ انداز مجھے شک میں اور مبتلا کر رہا تھا۔ چند دموں کے بعد مریم نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، بھائی یہ سموسے بھی تو ٹیسٹ کریں۔ ہاں لیتا ہوں، میں نے کہا اور سموسے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچانک میرا ہاتھ کانپ کر رہ گیا۔ ایک شدید قسم کا چکر آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی ہے۔ اس پرسرار عورت نے کافی میں کچھ ملا کر پلا دیا تھا۔ وہ پرسرار عورت میرے اوپر جھک کر آئی اور میرے کان میں کہنے لگی، اب تمہیں چکر آنا شروع ہوں گے اور پھر تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ وہ پرسرار عورت قیقا لگا کر ہنسی۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی لیکن میرے جسم نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن یوں لگا جیسے میرے ہونٹ بھاری ہو گئے ہوں۔ میرے پپوٹے آپس میں جڑنے لگے تھے، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے نہایت حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میری نیمواں آنکھوں کے سامنے اس کے چہرے ایک سے دو ہونے لگے تھے، پھر اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اب وہاں زرتاج کھڑی تھی اور اس کے ہونٹوں پر نہایت زہریلی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ ہوش اس وقت آیا جب میں نے دیکھا کہ میں ایک اسٹریچر پر پڑا ہوا ہوں۔ میرے دونوں ہاتھ پاؤں اس قدر سختی سے اسٹریچر سے بندھے ہوئے تھے کہ میں ان کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ چمڑے کی ایک بیلٹ میرے سینے پر بندھی تھی۔ میں پوری طرح سے ہوش و حواس میں آ چکا تھا، بس میرا سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ بے ہوشی کا وقفہ نہ جانے کتنا طویل تھا یہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جہاں مجھے باندھ کر رکھا گیا ہے وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ مجھے ان کی دھیمی سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چھت پر ایک بلب روشن تھا جس پر لگی میل کی وجہ سے نہایت ہی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو دو نقاب پوش عورتیں میرے دائیں اور بائیں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ دونوں سر تا پاس سیاہ رنگ کے لمبے چوغوں میں ملبوس تھیں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مجھے کسی بھی قسم کا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس بندھے ہونے کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا
کہ یہ دونوں زرتاج کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت نے اپنے سر پر لگا نقاب اتار دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، زرتاج تھی، وہی زرتاج جس نے شیطان کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، وہی زرتاج جو کہ شیطان کی محبوبہ تھی۔ زرتاج میری جانب قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑا ہی گہرا قسم کا میک اپ تھا۔ یہ تم ہو زرتاج؟ میں اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ آج تو تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر زرتاج اور تل ملا گئی، غصے سے کہنے لگی، تم نے مالا نہیں دی تو بے موت مارے جاؤ گے۔ جانے من موت کی کس کو پرواہ ہے، تمہاری باہوں میں آنے والی موت بھی اعزاز ہے میرے لیے، میں نے استہزائیہ لہجے میں جواب دیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موت تم سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے، اس نے تل ملا کر جواب دیا۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر میں مر بھی نہیں سکتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میری بات کے جواب میں اس کی آنکھیں شرارے برسانے لگی تھیں۔ سیدھی طرح سے بتا دو مالا کہاں ہے؟ مالا میرے پاس ہے، اگر تم لے سکتی ہو تو لے لو۔ در حقیقت مالا میرے اس سوٹ کیس میں موجود تھی جو کہ میری گاڑی کی ڈکی میں موجود تھا۔ میری بات سن کر اس نے اپنی ساتھی عورت کی جانب کچھ اشارہ کیا تھا۔ اس کی ساتھی نقاب پوش عورت اس کے اشارے کو سمجھ کر آہستہ سے میری جانب پڑی۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پہلے آہستہ تھی اور پھر بلند ہوتی گئی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے والی دیوار کسی سینما کی اسکرین کی طرح روشن ہو گئی تھی۔ دیوار کے اس پار کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میری طرح کے ایک اور کمرے میں دوسرے اسٹریچر پر ایک لڑکی بندھی ہوئی تھی۔ لڑکی کی حالت بے حد خراب اور شکستہ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے حد خوف طاری تھا، آنکھیں باہر نکل آنے کی حد تک پھٹی ہوئی تھیں۔ اچانک میری نظر لڑکی کے اسٹریچر کے بائیں جانب والی دیوار پر پڑی۔ سیاہ رنگ کی دیوار آہستہ آہستہ شق ہو رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار شق ہوئی، اس میں سے سیاہ رنگ کے لبادوں میں ملبوس 4 لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان چاروں میں سے ایک نے سیاہ دستے والی تلوار پکڑ رکھی تھی، جبکہ باقی کے ہاتھوں میں سیاہ شمعیں موجود تھیں۔ تینوں سیاہ پوش گول دائرے کی صورت میں اس لڑکی کے گرد کھڑے ہو گئے۔ اچانک اس سیاہ پوش نے اپنا نقاب اتار دیا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سیاہ پوش کوئی اور نہیں، رامداس تھا، جو کہ نہ جانے کون سا شیطانی کھیل رچانے آیا تھا۔ رامداس نے آہستہ سے تلوار اٹھائی اور اس مجبور لڑکی کے نزدیک آ گیا۔ چند لمحوں تک رامداس اس لڑکی کو دیکھتا رہا، جبکہ لڑکی اس کی جانب پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پر مردنی تاری تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ درندے اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ رامداس اس لڑکی کی جانب دیکھ کر بلند آواز میں کہنے لگا، اے بدی کے آقا، سیاہ قوتوں کے مالک، ہم تیرے پرستار ہیں، تجھے تیرے عہد کا واسطہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما اور ہم کو اپنی سیاہ قوتوں سے نواز۔ گویا رامداس شیطان کی تعریف کر رہا تھا، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ دنیا کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رامداس نے وہ تلوار پوری قوت سے اس مجبور لڑکی کے سینے میں اتار دی۔ لڑکی کی دلخراش چیخ ابھری۔ اس کی چیخ اس قدر دہشتناک اور درد بھری تھی کہ میں بھی جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تلوار لڑکی کے سینے میں اترتے ہی خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا، جس پر وہ چاروں اس طرح ٹوٹ پڑے تھے جیسے کہ خون ان کی مرغوب غذا ہو۔ خون کو کتوں کی طرح چاٹ اور چوس رہے تھے۔ یہ سارا منظر اتنا ہولناک تھا کہ مجھ پر خوف کی وجہ سے کب کبھی تاری ہو گئی تھی۔ اب بھی بتا دو مالا کہاں ہے، ورنہ اس سے بھی بری موت ملے گی۔ زرتاج کی آواز سن کر میں بری طرح سے چونک گیا۔ اس دوران میں زرتاج کو پوری طرح فراموش کر چکا تھا۔ میں نے زرتاج کی طرف دیکھا اور تھوک نکلتے ہوئے کہا، بے شک تم مجھے جان سے مار دو، میری زندگی تک مالا تم کو کبھی نہیں ملے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے میرا دل بخوبی جانتا تھا کہ اندر سے میری کیا کیفیت ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس طرح کا جواب زرتاج کو اور تپا سکتا تھا۔ پھر یہی ہوا۔ میری بات سن کر زرتاج غصے سے لال بھبوکا ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں شیطانی قوتوں کا رقص مزید تیز ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتی رہی اور پھر زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ کسی شیطانی منتر کا جاپ کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو میں اس کی آنکھوں کی جانب دیکھ کر کانپ گیا۔ اس قدر سرخ آنکھیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ میں چاہ رہی ہوں مالا، تمہاری موت کے بعد بھی ہم ڈھونڈ نکالیں گے، تمہاری موت کے بعد یہ زیادہ آسان ہوگا۔ اس کے لہجے میں صفا کی اونت کر آئی۔ اب کچھ لمحوں کے بعد موت کا مزہ چکھ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ جہاں سے آئی تھی وہیں سے واپس چلی گئی۔ لڑکی کی بے یار و مددگار لاش اسی جگہ پڑی تھی۔
اب وہاں کوئی نہ تھا، اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اسٹریچر سے بندھے ہوئے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، میرے جسم میں کافی درد ہو رہا تھا۔ زرتاج کی دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، ظفر علی خان تم بے وقوف ہو، مالا دے کر جان بچا لیتے۔ میرے اندر سے ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، اب بھی وقت ہے، مالا دے کر جان بچا لو۔ وہی آواز میرے کانوں میں پھر گونجی، یہ آواز میرے نفس کی تھی جو کہ مجھے مالا دینے پر اکسا رہی تھی۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان بھی انسان کا اتنا بڑا دشمن نہیں جتنا بڑا نفس ہے۔ اسی نفس نے شیطان کو باری تعالیٰ کے سامنے مردود کا لقب دلوا دیا تھا، اسی نفس نے اس کے اندر غرور و تکبر پیدا کیا تھا، ورنہ اس وقت بہکانے والا تو کوئی تھا نہیں۔ نہیں ظفر علی خان، مت مالا دینا، وگرنہ اپنے ایمان کے سامنے رسوا ہو جاؤ گے، اللہ کے دربار میں گناہگار کہلاؤ گے۔ یہ میرے دل سے آواز آئی تھی۔ میرے نفس اور میرے ایمان کے درمیان جنگ جاری ہی تھی کہ اچانک میرے کانوں نے سانپوں کی پھونکارنے کی آوازیں سنی۔ آوازیں ایک سے زیادہ سانپوں کی تھی۔ اچانک میری نظر اوپر کی جانب اٹھی، چھت پر بہت سے سانپ چمٹے ہوئے تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا وظیفہ شروع کر دیا تھا۔ اچانک ان سانپوں نے مجھ پر گرنا شروع کر دیا۔ کلام پاک کی یہ برکت تھی جو میرے گلے میں موجود لاکٹ کے اندر منقش تھا۔ سانپ جیسے ہی لاکٹ سے ٹکراتے ان کے جسموں کو آگ لگ جاتی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آگ نے مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ ان بندشوں کو جلاتی گئی جس کی وجہ سے میں اسٹریچر پر بندھا ہوا تھا۔ یہ اللہ کا احسان تھا جس نے مجھے موذی سانپوں سے نجات دلائی تھی۔ سانپ تیزی سے جل جل کر نیچے گرتے جا رہے تھے۔ پورے کمرے میں نہایت ہی غلیظ قسم کی بدبو پھیل چکی تھی۔ آگ نے میری ساری بندشوں کو جلا دیا تھا۔ آگ کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں فوراً اسٹریچر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر باہر کی جانب بھاگا۔ میرا رخ گیرج کی جانب تھا جہاں سے میں نے اپنی کار کو باہر نکالنا تھا۔ جلد ہی میں نے گیرج کو بھی ڈھونڈ لیا۔ جیسے ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ آگ نے پوری کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میں نے وہاں رکنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی اور فوراً ہی کار سٹارٹ کر کے اپنی سرکاری کوٹھی کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب اپنے گھر جانا فضول ہی تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور ہلکی ہلکی بوندیں گرنا پھر شروع ہو چکی تھیں۔ دوسرے دن کے اخبارات روشن نگر کی ایک کوٹھی میں شارٹ سرکٹ کی کہانی سنا رہے تھے۔ جب میں پولیس پارٹی کے ساتھ وہاں پہنچا تو مجھے وہاں کسی لڑکی کی سوختہ لاش نہیں ملی تھی۔ کوٹھی بہت سالوں سے خالی تھی۔ پھر وہاں شارٹ سرکٹ کیسے ہوا؟ یہ بات تو پولیس بھی سمجھنے سے قاصر تھی اور میڈیا بھی۔ بہرحال اصل بات تو میں ہی جانتا تھا، لیکن میں سچ بولتا تو لوگ مجھے پاگل ہی سمجھتے۔ دوسرے روز میں شام کو اپنے گھر بذریعہ ٹرین روانہ ہو گیا۔ شہزاد پور کے اسٹیشن پر اترتے ہی میری جان میں جان آئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی 2 دن کے بعد ہی شادی کا زور شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلی فرصت میں نے اس مالا کو الماری میں رکھ دیا تھا، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی کہ مالا کو الماری میں رکھنے کے بعد اس جگہ پر پڑھ کر پھونکنا بھول گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی سے فارغ ہونے کے بعد مالا کو لے کر بزرگ کے دربار میں حاضری دوں گا اور پھر اس پریشانی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لوں گا۔ مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ میں ان کے شکنجے سے تو نکل چکا ہوں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ پھر ضرور کریں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہ ہوا، حتیٰ کہ شادی کا دن آ گیا۔ گھر میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ مہندی مائیوں کی یہ تقریبات میرے کہنے پر منسوخ کر دی گئی تھیں اور نکاح سادگی سے مسجد میں ہوا اور رخصتی نواب صاحب کی حویلی سے انجام پائی۔ رخصتی سے قبل مجھے اندرون خانہ رسموں کے لیے حویلی میں لے جایا گیا، جہاں جوتا چھپائی، دودھ پلائی وغیرہ کی کچھ رسمیں کی گئیں۔ مزید واقعات بتانے سے پہلے میں اپنے سننے والوں کے گوش گزار کر دوں کہ میری دلہن کا نام نیلوفر مرزا تھا۔ ان کے والد کا نام نواب شوکت مرزا تھا۔ نیلوفر نواب شوکت مرزا کی اکلوتی اولاد تھی۔ نواب صاحب اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد میں دھڑکتے دل کے ساتھ سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا، جہاں نیلوفر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ امامہ اور شیروانی اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے میں نیلوفر کے سامنے سیج پر جا کر بیٹھ گیا۔ رسم کے مطابق میں نے منہ دکھائی دی اور پھر گھونگھٹ اٹھا دیا۔ گھونگھٹ کے اٹھاتے ہی میرے منہ سے صرف ماشاءاللہ کے سوا اور کچھ نہ نکل سکا۔ میں نے گھونگھٹ کے پیچھے سے ماں پارا کو دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چاند اپنی تمام تر چاندنی کے ساتھ زمین پر نیچے اتر آیا ہو۔ اس نے نہایت معصومیت اور حوروں کا سا حسن پایا تھا۔ میرے منہ میں جو آتا گیا اس کی تعریف میں کہتا چلا گیا۔ نیلوفر شرم سے دوری ہوتی گئی، حجاب کے پردے ہٹ گئے، دوریاں نزدیکیاں بن گئیں۔
اور فاصلے کم ہو گئے۔ وقت کے گزرنے کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ اچانک نیلوفر بیڈ سے کھڑی ہوئی اور اس نے بڑے ہی غور سے میری جانب دیکھنا شروع کر دیا، جیسے یہ اطمینان کرنا چاہتی ہو کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو گیا ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ غنودگی میں ہونے کے باوجود بھی میں اس کی تمام حرکات کو اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ نیلوفر کیا کر رہی ہے۔ وہ میری طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ میری ہمیشہ سے عادت تھی کہ والد کا دیا ہوا لاکٹ نہاتے اور واش روم میں جاتے وقت اتار کر رکھ دیتا تھا اور پھر واپس آ کر پہن لیتا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ میں نے لاکٹ تو اتار دیا لیکن پہننا بھول گیا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ بیڈ سے اترنے کے بعد نیلوفر بڑے ہی پرسکون انداز میں الماری کی جانب پڑی تھی۔ مجھے شدید قسم کی حیرت تھی کہ نیلوفر الماری میں کیا کر رہی ہے، لیکن جلدی یہ خوف حیرت میں بدل گیا۔ نیلوفر نے الماری سے سیاہ دانوں والی مالا نکالی اور بڑے ہی پیار سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ پھر اس نے مالا اپنے گلے میں ڈال لی اور نہایت سکون سے چلتی ہوئی میری جانب آئی اور کہنے لگی، ظفر علی خان، تمہاری بیوی کے جسم میں جانا بے حد آسان ثابت ہوا اور تم مجھے پہچان بھی نہ سکے۔ اب میں تمہاری بیوی کو لے کر جا رہی ہوں اپنی مالا کے ساتھ۔ اس کے لہجے میں سرد موری تھی۔ تمہاری بیوی کے ساتھ میں وہی کروں گی جو میں نے رام داس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی روح بھی میرے آقا کی غلام ہے اور نیلوفر کی روح بھی میرے آقا کی غلام بنے گی۔ اس طرح میرا بدلہ پورا ہوگا نواب شوکت کے خاندان سے۔ زرتاج ہنس کر بول رہی تھی۔ اس نے میری بیوی نیلوفر کے جسم پر اپنا تسلط جما رکھا تھا۔ میں زرتاج کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک نیلوفر نے سیاہ دھوئیں کا روپ اختیار کر لیا اور کھڑکی کے راستے غائب ہو گئی۔ یہ سب میرے لیے اس قدر ہولناک تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ کیا ہوا۔ جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی کہ زرتاج نے نیلوفر کے روپ میں اس مالا پر بھی قبضہ جما لیا تھا اور پھر نیلوفر کو بھی لے گئی تھی۔ مگر زرتاج کو نیلوفر سے کس بات کی دشمنی تھی؟ وہ چاہتی تو مجھے بھی مار سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ شاید زرتاج مجھے تڑپا کر اپنا بدلہ لینا چاہتی ہو، لیکن اس کے الفاظ کہ وہ نیلوفر کی روح کو شیطان کا غلام بنا لے گی، میرے لیے یہ سننا خاصا خوفناک اور تکلیف دہ تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا شوکت مرزا کے خاندان سے کس قسم کا انتقام تھا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد میں فوراً ہی چیختا ہوا کمرے سے نکلا اور سیدھا امی کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ امی باہر آ گئیں۔ کیا ہوا ظفر بیٹے؟ میری حالت دیکھ کر امی پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ اسی دوران میں ابو بھی باہر آ گئے۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ نیلوفر! ارے کیا ہوا نیلوفر کو؟ امی چیخ کر بولی۔ اس کے بعد میں نے مختصراً داستان امی کے گوش گزار کر دی۔ امی میری باتیں سن کر پریشان ہو گئیں۔ اسی پریشانی میں رات گزر گئی۔ دوسرے دن اس کے والد کو بلوا لیا گیا تھا اور ہم نے ان سے خاص طور پر درخواست کی تھی کہ اکیلے ہی آنا۔ میری والدہ کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے نواب صاحب سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، چنانچہ نواب صاحب اکیلے ہی آئے تھے اور میں نے نواب صاحب کو ساری بات بتائی۔ زرتاج کا ذکر آنے پر نواب صاحب کو میں نے چونکتے ہوئے دیکھا۔ یہ چیز میرے لیے شک پیدا کرنے والی تھی، لیکن جب میں نے ان سے دریافت کیا تو پہلے نواب صاحب نے بتانے پر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ انکل، آپ سچ بولیں گے تو ہم نیلوفر کی جان بچا سکتے ہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میری بات سن کر نواب صاحب کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر کہنے لگے، اگر میری بچی کی زندگی کا سوال نہ ہوتا تو سچ کبھی نہیں کہتا۔ ویسے بھی کوئی خوشگوار داستان نہیں ہے۔ نواب صاحب گہری سانس لے کر بولے۔ کچھ دیر تک نواب شوکت خاموش رہے۔ اس دوران میں ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی بات شروع کرنے کے لیے نواب صاحب مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر نواب صاحب نے بولنا شروع کر دیا۔ جو کہانی نواب صاحب نے سنائی وہ بے حد سنسنی خیز اور عبرتناک تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان دنیاوی نفع کے لیے اپنے ایمان کا سودا کیسے کر سکتا ہے۔ نواب صاحب کے منہ سے کہانی سن کر مجھے زرتاج سے اور بھی زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ نواب صاحب نے جو کچھ کہا وہ کچھ یوں تھا۔ آج سے 300 سال پہلے سروپ نگر پر میرے جد امجد نواب سولت مرزا کی حکمرانی تھی۔ نواب سولت بہت ہی نفیس اور انسان دوست شخص تھے۔ ان کے در سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ سوالی کے سوال پورا کرنے میں کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ نواب صاحب کے 2 بیٹے اور ایک ہی بیٹی تھی جس کا زرتاج نام تھا۔ زرتاج بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اتنی زیادہ خوبصورتی نے زرتاج میں خود سری پیدا کر دی تھی۔
یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے خاندان کو ریاست سروپ نگر ملے ایک پشت گزر چکی تھی۔ دہلی کی مغلیہ سلطنت کے ہاتھوں میں تھی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں بغاوت کے آثار نمایاں تھے۔ نواب صاحب اندرونی سازشیں کچلنے میں زیادہ مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے زرتاج کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دے سکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نواب زادی راہ سے بھٹک گئی۔ آوارگی اور نفس پرستی اس کے اندر پروان چڑھنے لگی۔ اگر نواب صاحب ریاست میں ہوتے تو اس بدذات کی گردن اڑاتے تھے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ چنانچہ نواب صاحب نے اس کے رشتے کی تلاش شروع کر دی اور زرتاج پر کڑی نگرانی لگا دی۔ نواب سکندر بخت کے نام زرتاج کی شادی کا قرعہ نکلا۔ شادی کی خبر سنتے ہی دور دور سے بہت سے جوہری جواہرات کا تحفہ لے کر نواب صاحب کے پاس آنے لگے تھے، اور ریاستوں سے بھی تحفے آنے لگے۔ جو بھی تحفہ آتا وہ زرتاج کے پاس بھجوا دیا جاتا۔ جوہری اس قدر خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا مالک تھا کہ سب اس کو دیکھتے رہ گئے۔ اس نوجوان کا نام حامان تھا۔ حامان آتش پرست تھا۔ حامان کو دیکھتے نہ جانے ریاست کے سارے جانور بھدک جاتے۔ حامان نے شادی کے تحفے کی صورت میں دوسرے ہیرے جواہرات کے ساتھ ایک سیاہ موتیوں کی مالا کا ہار بھی تحفے کی صورت میں دیا تھا۔ جب یہ ہار نوابزادی زرتاج کے پاس پہنچا تو نوابزادی نے ہار کو پکڑنا ہی تھا کہ اس کے اندر کی ساری بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا۔ نوابزادی کو تجسس پیدا ہوا کہ کون سا جوہری ہے جو یہ مالا لایا ہے۔ اس نے حامان کو بلایا اور اس حامان کو دیکھتے ہی اس پر مر مٹی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حامان کون ہے۔ اس کی محبت میں زرتاج دیوانگی کی حد تک پاگل ہو چکی تھی۔ سکندر بخت بڑا ہی خوبصورت اور تندرست نوجوان تھا، لیکن حامان میں نہ جانے کیا بات تھی کہ زرتاج اس کو دیکھ کر دیوانی سی ہو گئی۔ روز چھپ کر حامان اور زرتاج کی ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ حامان جس طرح آتا اسی طرح واپس بھی چلا جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حامان کون ہے۔ سکندر بخت سے زرتاج کی شادی بخیر و عافیت طے پائی تھی۔ نواب سولت مرزا خوش ہو گئے تھے کہ ان کی بچی برائی سے بچ گئی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بڑا طوفان ہے جس کی آمد ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بچی کیا گل کھلائے گی۔ زرتاج نے اسی رات حامان کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ جیسے ہی زرتاج کو حجلہ عروسی میں بھیجا گیا، اس کے کچھ دیر بعد شور مچ گیا۔ زرتاج نواب سکندر کو قتل کر کے حامان کے ساتھ فرار ہو گئی۔ نواب سکندر کی لاش بیڈ پر پڑی تھی کہ اچانک اس کی لاش بھی غائب ہو گئی۔ زرتاج حامان کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ دونوں کو بہت ڈھونڈا گیا مگر کوئی نہیں ملا۔ چند روز کے بعد لوگوں نے نواب سکندر کو ایک بازار میں گھومتے پایا۔ جب لوگ نواب سکندر کے نزدیک پہنچے تو نواب سکندر اس طرح نظروں سے اوجھل ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اس معاملے پر بڑے بڑے بزرگان دین کو بلایا گیا، جو اپنے علم سے یہ پتہ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ حامان دراصل شیطان تھا اور نواب سکندر کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس کی روح کو شیطان نے غلام بنا لیا تھا۔ ایک رات نواب سولت کی حویلی میں آگ لگ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آگ نواب صاحب نے بدنامی سے بچنے کے لیے خود لگائی تھی۔ اس آگ میں نواب صاحب سمیت بہت سے ملازمین جل کر چل بسے تھے۔ اب آگ نواب صاحب نے خود لگائی یا اس میں زرتاج اور اس شیطان کا کوئی کارنامہ تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تو خوش قسمتی تھی کہ نواب صاحب کے دونوں بیٹوں کی کہ جب آگ لگی تو وہ دونوں حویلی میں نہیں تھے۔ زرتاج نے اپنی آخرت تو خراب کر ہی لی تھی، لیکن نواب صاحب کو بھی نہیں بخشا تھا۔ بزرگان دین نے ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ زرتاج نے شیطان کی خلقت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک مالا کے دانوں کو پورا کرنا ہے۔ جس وقت وہ دانے پورے ہو جائیں گے اس دن زرتاج کو شیطان کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ جس انسان کی روح شیطان کی غلام بنتی ہے، ایسی ایک مالا اس کو بھی ملتی ہے جو اپنے طور پر ان دانوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس مالا کو توڑ دینے پر سارے لوگ اور ساری مالائیں از خود ختم ہو جائیں گی۔ میرے سسر نواب شوکت زرتاج اور شیطان کی کہانی سنا کر خاموش ہوئے۔ میں تشویش میں پڑ گیا۔ گویا زرتاج اب نیلوفر کو مار کر اس مالا کے ایک دانے کو اور مکمل کرے گی اور پھر نیلوفر کی روح شیطان کی غلام ہو جائے گی، جیسے رامداس کی اور سکندر بخت کی ہوئی تھی۔ بیٹا، اب بھی وقت ہے کہ نیلوفر کی جان بچا لو، اس مالا کو توڑ دو۔ نواب شوکت میری طرف حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے۔ آپ فکر نہ کریں ابو جان، نیلوفر میری بیوی ہے، اس کی جان بچانا میرا فرض ہے۔ شیطانوں کا پورا ٹولہ بھی نیلوفر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے عزم میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ دوسرے دن ہم لوگ سروپ نگر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم نے اپنی پوری تیاری مکمل کر لی تھی۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ شیطان زرتاج کے کس کینڈے کی قوت رکھتی ہے، لیکن مجھے پروردگار کے کلام پر پورا یقین تھا کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔
ہم لوگ اس حویلی میں پہنچ گئے۔ میرے ساتھ میرے سسر اور میرے والد صاحب بھی تھے۔ میں نے سر تپا سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور سروس پسٹل اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ زرتاج کو دیکھتے ہی گولی مار دوں گا۔ آپ دونوں کار ہی میں رکیں اور آدھے گھنٹے تک میں نہ آؤں تو آپ پولیس کے پاس چلے جانا۔ میرے مجبور کرنے پر دونوں بزرگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میرے والد تو باقاعدہ دعا وغیرہ کرنے لگ گئے تھے۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا حویلی کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ میری توقع کے مطابق حویلی میں پوری طرح سے روشنی تھی، یعنی حویلی چاروں طرف سے نور کا حالہ بنی ہوئی تھی۔ میں آہستہ سے سیدھا اس کمرے کی طرف جانے لگا جہاں آتش دان تھا، جہاں میری پہلی ملاقات شیطان سے ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زرتاج اس کمرے میں موجود نہ تھی۔ اچانک مجھے ایک ایسی آواز سنائی تھی جیسے بہت سے کتے آپس میں مل کر غرار رہے ہیں۔ آواز اس آتش دان کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں فوراً ہی آتش دان کے پاس جا پہنچا۔ شعلے اس قدر بلند تھے کہ ان کی تپش مجھے باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسی جگہ کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک حیرت انگیز منظر مجھے دکھائی دیا۔ شعلے آہستہ آہستہ نیچے ہو رہے تھے جیسے زمین دھنستی ہے۔ میں فوراً ہی بھاگ کر دروازے کے پیچھے گیا۔ شعلے آہستہ آہستہ نیچے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر میں شعلے بالکل ہی غائب ہو گئے۔ اچانک میں نے آتش دان سے رام داس کو برآمد ہوتے دیکھا۔ رام داس نیچے سے اوپر ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آتش دان کی جگہ کوئی دروازہ ہے جس سے آنے جانے کا کام لیا جاتا ہو۔ رام داس جیسے ہی باہر آیا میں اس کے سامنے فوراً آ گیا۔ مجھے دیکھ کر رام داس کی آنکھوں میں حیرت ناچنے لگی تھی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ تمہاری بیوی؟ رام داس ہنس پڑا۔ بہت جلد وہ بھی ہماری طرح ہو جائے گی۔ سچ پوچھو تو اس جیون میں بہت شانتی ہے، رام داس کہنے لگا۔ بکواس بند کرو، میں نے اس کا گلا پکڑ کر غصے سے کہا۔ میری مانو تم بھی آقا کی غلامی قبول کر لو، رام داس نے اپنا گلا چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کے جواب میں نے ایک بھرپور گھونسا رام داس کے چہرے پر جڑ دیا جیسے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا کچھ مواد اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے باہر نکلا ہے۔ میرا گھونسا کھا کر رام داس ہنسنے لگا تھا۔ بہت جلد نیلوفر کا خون بھی سیاہ ہو جائے گا، رام داس ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ رام داس مسلسل میرا خون کھولا رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس مالا پر پڑی جو رام داس کے گلے میں تھی۔ یہ رام داس کی مالا تھی جس میں صرف 2 دانے موجود تھے۔ گویا رام داس نے صرف 2 انسانوں کا شکار کیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رام داس کے گلے میں موجود اس مالا کو جھپٹ لیا تھا۔ مالا کو جھپٹتے ہی رام داس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو۔ میری بیوی، آتش دان کے اندر ایک تہخانہ ہے جہاں وہ عمل کیا جائے گا، رام داس خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگا۔ خدا حافظ میرے دوست، تم کو ہمیشہ کا سکون دینا میری دوستی کا فرض ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے مالا ایک جھٹکے سے توڑ دی۔ مالا کے ٹوٹتے ہی رام داس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ کوئلے کی طرح فرش پر بکھر گیا۔ فرش پر سیاہ رنگ کی راکھ بکھری ہوئی تھی۔ رام داس کے انجام کے بعد میں آتش دان کی طرف لپکا۔ آتش دان میں ایک گول زینہ نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا جو کہ زنگ آلود تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ کے شعلوں کے باوجود اس زینے کو نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ زینہ صرف سیاہ ہو چکا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کسی خاص میکینزم سے وہ آگ باہر آتی ہو، اس لیے میں نے اس زینے پر قدم رکھ ہی دیا۔ میں بڑے ہی آرام سے زینے پر پیر رکھ رہا تھا تاکہ میرے قدموں سے آواز پیدا نہ ہو پائے۔ جیسے ہی میں نے دوسرے زینے پر پیر رکھا، میرا پیر پھسل گیا اور میں لڑکتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ گرنے سے میری کمر پر شدید چوٹیں آئی۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی پڑا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک طویل راہداری ہے۔ آمنے سامنے بہت سی جیل نما کوٹریاں بنی ہوئی ہیں۔ راہداری سے انتہائی ناگوار قسم کی بو آ رہی ہے۔ راہداری اور جیل نما کوٹریوں کی دیواریں سیاہ تھیں اور چھت پر نہایتی میلا قسم کا بلب روشن تھا جس پر لگی مٹی اور دھول نے روشنی نہایتی مدھم کر دی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بے اختیار ہالی ووڈ کی ہارر موویز یاد آ گئیں۔ ہالی ووڈ کی موویز میں بھی ایسے ہی کچھ مناظر ہوتے تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ ان مناظر کو 10 مرتبہ فلمایا جاتا ہے اور ان کا سچ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن میری داستان میں تو مجھے قدم قدم پر موت کا سامنا تھا۔ میں اپنی سروس پسٹل نکال کر چونکنے کے انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ اچانک مجھے سسکیوں کی آواز سنائی تھی جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میں چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کوٹری کے اندر پڑی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں کانپ گیا۔ ایک نوجوان لڑکی زنجیروں میں بندھی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ لڑکی نیم برہنہ تھی اور شدید زخمی معلوم ہوتی تھی، شاید بے ہوش تھی۔
اسی طرح دوسری کوٹریوں میں ایک اور قیدی موجود تھا جس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ قیدی سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھا تھا، سسکیوں کی آواز اسی کی گونج رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی عورت تھی جو کہ شدید زخمی حالت میں تھی۔ سر اور چہرے پر زخموں کے نشانات تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے چارگی اور بے بسی دیکھ کر میں کانپ گیا۔ ایک کمزور عورت جس نے شیطانی مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ قدرے توقف کے بعد پھر کہنے لگی، تم لوگ مجھے جان سے مار دو مگر میں اس آگ کی اطاعت کبھی قبول نہیں کروں گی جو کہ پانی ڈالنے سے سرد پڑ جاتی ہے۔ میری بہن، میں ان میں سے نہیں ہوں اور آج تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس شیطانی ٹولے کو آج میں فنا کر کے جاؤں گا۔ عورت چند لمحات تک مجھے حیرت سے دیکھتی رہی اور پھر ہزیانی انداز میں قیقا لگا کر ہنس پڑی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر میں پھر آگے بڑھ گیا۔ کوٹریوں میں اور بھی قیدی موجود تھے۔ مجھے تو اس پر حیرت تھی کہ ان لوگوں نے قیدی اس طرح کیوں باندھ رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی قوتوں کو یوز کر کے بھی لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے تھے۔ ان سب باتوں کا جواب صرف اور صرف زرتاج دے سکتی تھی۔ زرتاج سے زیادہ مجھے فکر نیلوفر کی تھی جو نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ نیلوفر کو ڈھونڈتا ہوا میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی تھیں، جیسے کوئی کورس کی صورت میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ گول سا دروازہ تھا جو کہ بالکل سیاہ تھا۔ آواز اس دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، اندر کا منظر میرے لیے نہایت ہی حیرت انگیز اور شوق تھا۔ وہ بہت بڑا سا ہال تھا جس میں چاروں طرف دیواروں پر بڑی بڑی قد آدم مشعلیں روشن تھیں، جن کی روشنی سے ماحول نہایت ہی پراسرار ہو رہا تھا۔ ہر مشعل کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا دروازہ موجود تھا جن کے اوپر یہ مشعلیں روشن تھیں۔ دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی خوفناک شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ ہال کے وسط میں آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن تھا۔ اس الاؤ کے گرد چاروں طرف سیاہ لبادوں میں ملبوس لوگ دائرے کی صورتوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہل ہل کر نہ جانے کون سی زبان میں کچھ گا رہے تھے۔ میرے اپنے خیال سے سارے سیاہ پوش ابلیس مردود کی تعریف و توصیف کر رہے تھے۔ اس آگ کے بالکل سامنے میں نے اپنے دشمن کو دیکھا، زرتاج۔ وہی زرتاج جس نے مالا کے حصول میں میری جان لینے کی کوشش کی۔ مالا اس کے گلے میں تھی۔ زرتاج کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میری نگاہیں نیلوفر کو ڈھونڈ رہی تھیں لیکن نیلوفر کہیں نہ تھی۔ زرتاج نے سیاہ رنگ کا چست قسم کا لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کے مکروہ جسم کی رانائیاں پھوٹ رہی تھیں۔ زرتاج نے اپنے چہرے پر بہت ہی گہرے قسم کا میک اپ کیا ہوا تھا۔ پراسرار مالا جس کی وجہ سے زرتاج نیلوفر کو اپنے ساتھ لے گئی تھی اس کے گلے میں پڑی تھی۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور میں نے نیلوفر کو اس دروازے سے باہر آتے دیکھا۔ نیلوفر جس حالت میں تھی اس کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اس طرح قدم اٹھا رہی تھی کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کو ڈرگز کا بہت اوور ڈوز دیا گیا ہو۔ پھر نیلوفر زرتاج کے کالے علم کے زیر اثر بھی تھی۔ نیلوفر کو اس حالت میں دیکھ کر میں نے اس کا نام لے کر زور سے اس کو پکارا تھا۔ میرے پکارنے پر نیلوفر نے کوئی توجہ نہ دی مگر زرتاج بری طرح سے چونک گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے اپنی بیوی کو لینے جو کہ نواب سولت مرزا کے خاندان سے ہے۔ ہاں میں آ گیا ہوں، میری بیوی کو میرے حوالے کر دو، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ہرگز نہیں، نواب شوکت کی بیٹی سے میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی۔ زرتاج مسکرائی۔ نہیں زرتاج، آج تمہاری شیطانیت کا آخری دن ہے۔ میری داستان ابھی ادھوری ہے جو ان کو بھی نہیں پتا۔ جس رات میں سکندر بخت کو قتل کر کے فرار ہوئی، اس کے 2 دن بعد نواب سولت مرزا کی فوج نے اسی جگہ چھاپا مارا اور مجھے گرفتار کر لیا۔ اگر میں گرفتار نہ ہوتی تو شاید میرے آقا سے ملاپ کی میری آرزو پوری ہو جاتی، کیونکہ وہ رات سال کی سب سے تاریک ترین رات تھی۔ حامان جس کی محبت میں میں گرفتار تھی، اس کے بعد اس نے مالا کے دانوں کو پوری کرنے کی شرط لگا دی۔ جب تک اس کے دانے پورے نہیں ہوں گے ان کو حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ نواب صاحب نے مجھے قتل کروا دیا۔ یہ کام نہایت چوری چھپے ہوا تھا۔ ان کو اپنی عزت بہت زیادہ پیاری تھی، لیکن میرے آقا نے مجھے مرنے نہ دیا۔ غصے میں نے نواب صاحب کی حویلی میں آگ لگوا دی، لیکن میرا بدلہ پورا نہ ہوا۔ جب تک میں اس نسل کے آخری انسان کو بھی مٹا نہ دوں
چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ تم ایسا نہیں کر سکو گی میری جان۔ میں مسکرا دیا۔ اتنا کہہ کر میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر میں ہل بھی نہیں سکا۔ میرے پاؤں جیسے فرش سے چپک ہی گئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر میں پیروں کو حرکت دینے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکا۔ میرے چہرے پر مایوسی دیکھ کر زرتاج مسکراتی۔ میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکو گے۔ اب دیکھو کہ یہ مقدس آگ تمہاری بیوی کے جسم کو کیسے چاٹ لیتی ہے۔ آگے بڑھو نیلوفر، مقدس آگ میں کود کر اپنی روح کو آقا کی غلامی میں دے دو۔ آگے بڑھو۔ زرتاج نے یہ جملہ 3 دفعہ ریپیٹ کیا۔ جیسے ہی نیلوفر آگے بڑھی، زرتاج کی آنکھوں میں شیطانی قوتوں کا رقص تیز ہو گیا اور لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سارے سیاہ لبادے والوں کی آوازیں اور مزید تیز ہو گئی۔ نیلوفر آگ کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے نیلوفر کسی قوت کے زیر اثر ہو۔ آرام آرام سے چلتی تنویمی انداز میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم کو نظر نہ آنے والی بندشوں سے آزاد کرانے کی پوری کوشش کی لیکن میں نہ کر سکا۔ میرے گلے میں لاکٹ بھی نہیں تھا۔ جلدی اور غصے میں اس لاکٹ کو ہی گھر بھول آیا تھا۔ نیلوفر آگے بڑھ رہی تھی اور میرے خوف اور وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے دل میں اس ذات کریم کو پکارا جو ہجوم میں اور تنہائی میں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ میری مدد کر میرے اللہ، تو بہت غفور و رحیم ہے۔ اس ملونہ کے سامنے مجھے رسوا مت کر۔ میرے اللہ، میری بیوی کی جان بچا لے۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتا جا رہا تھا اور آنسو بہاتا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ نہ جانے میرے دل میں کہاں سے خیال آیا۔ یہ خیال میرے اللہ ہی کی طرف سے پیدا کردہ تھا کہ میں نے بلند آواز سے سورہ فلق اور سورہ الناس کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت سن کر میں نے زرتاج کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ اچانک زرتاج کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہوا۔ نیلوفر چلتے چلتے رک گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک میں نے اپنے جسم کو اندیکھی بندشوں سے آزاد ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاتھ پاؤں ہل سکتے ہیں۔ میں نے پھر پسٹل نکال لیا اور پھر سیاہ لباد والوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ جس کو گولی لگتی اس کا جسم پانی کی طرح پگھل جاتا۔ یہ بات میرے لیے نہایت ہی حیرت انگیز تھی۔ زرتاج چلا چلا کر اپنے آقا کو آوازیں دے رہی تھی لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ سارے سیاہ لبادے والے پانی بن کر بہہ گئے تھے۔ نیلوفر اسی جگہ بت بن کر کھڑی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا کوٹ اتار کر نیلوفر کو پہنا دیا۔ جیسے ہی نیلوفر نے کوٹ پہنا وہ بے ہوش ہو کر میرے ہاتھوں میں جھول گئی۔ نیلوفر کو میں نے اسی جگہ لٹا دیا اور اوپر دیکھا تو زرتاج مجھے نظر نہ آئی۔ نیلوفر کو اسی جگہ چھوڑ کر میں زرتاج کے پیچھے بھاگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ میں ان سامنے والے دروازوں کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بالکل گھپ اندھیرا تھا۔ کمرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک پورے کمرے میں ازخط روشنی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر موجود ساری مشعلیں روشن ہو گئی ہیں۔ ہر مشعل کے نیچے ایک عجیب و غریب قسم کی تصویر موجود تھی۔ ہر تصویر شیطان کی بڑائی اور عظمت کو بیان کر رہی تھی۔ سامنے ایک بے حد بڑا اور قد آدم پنجرہ موجود تھا۔ پنجرے کے اندر میں نے جو کچھ دیکھا وہ منظر بے حد خوفناک اور کری تھا۔ اس پنجرے میں ایک عجیب و غریب قسم کا جانور موجود تھا جس کا نچلا دھڑ تو انسان معلوم ہوتا تھا لیکن چہرہ کسی درندے کا معلوم ہوتا تھا۔ مڈونگا، تیری خواہش میں نے پوری کر دی ہے، اس نوجوان کو مارتے۔ زرتاج اس درندے کو دیکھ کر چلائی۔ تو جانتی ہے نا کہ مڈونگا ستارہ شناس ہے، نجوم کی باتیں جانتا ہے۔ میرا علم کہتا ہے کہ آج تو ختم۔ 200 سال سے تجھ کو مستقبل کی خبریں سناتا ہوں جو کبھی غلط نہیں ہوتی۔ مڈونگا نے فوراً ہی میرے گریبان پکڑ لیا اور مجھے زوردار دھکا دے مارا۔ دھکے کا اثر تھا کہ میں اڑتا ہوا دروازے سے باہر جا گرا۔ گرنے سے میرے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ نیلوفر ابھی تک بے ہوش تھی۔ اچانک میں نے مڈونگا کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پیچھے زرتاج بھی تھی۔ اب کی بار کی چوٹ زیادہ شدید تھی جو میرے کمر میں آئی تھی۔ میں نے درد سے کراتے ہوئے پستول نکال لیا اور مڈونگا پر فائرنگ کر دی لیکن اس پر تو کسی گولی کا اثر ہی نہ تھا۔ اس کا سینہ جیسے بلٹ پروف تھا۔ مڈونگا پھر میرے نزدیک آیا۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر ہوا میں اوپر اٹھا لیا۔ مڈونگا کے سخت ہاتھ میری گردن کو دباتے جا رہے تھے۔ اچانک میں نے اپنی پستول کی نال مڈونگا کی آنکھ میں مار دی۔ نال آنکھ میں اندر گھستی چلی گئی۔ خون کا فوارہ تھا کہ جو ایک آنکھ سے نکلا تھا۔ مڈونگا کی چیخ بہت ہی دہشتناک تھی۔ یوں لگا بہت سے درندے ایک ساتھ مل کر غرائے ہوں۔ مڈونگا نے فوراً مجھے چھوڑ دیا اور ٹکراتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر تھے۔
مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی جان اس کی آنکھوں میں ہے۔ چنانچہ میں نے پے در پہ اس کی آنکھوں پر گولیاں چلا دیں۔ مڈونگا فرش پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ میں نے زرتاج کو بھی بھاگنے نہیں دیا اور فوراً ہی اس کے گلے پر ہاتھ ڈالا اور مالا جھپٹ لی۔ زرتاج کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو، زرتاج منمنائی۔ ہرگز نہیں شیطان کی محبوبہ۔ میں نے اس مالا کو جھٹکے سے توڑ دیا۔ زرتاج کی آخری چیخ بڑی ہی دردناک تھی۔ مالا کے ٹوٹتے ہی وہ کوئلہ بن کر فرش پر بکھر گئی۔ اس کے بعد کی داستان بہت مختصر ہے۔ میں نے نیلوفر کو سنبھالا اور ان تمام قیدیوں کو آزاد کیا اور حویلی سے باہر آ گیا۔ کافی سال گزر چکے ہیں۔ اب حویلی عبرت کا منظر بنی ہوئی ہے۔ جب کبھی مجھے یہ واقعات یاد آتے ہیں تو میں اپنے بدن کی لرزشوں پر قابو نہیں رکھ پاتا۔